अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं महामलिक का लेकर आई हूँ हारे भी तो बाजी मात नहीं। बहुत प्यारा नॉवल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। हारे भी तो बाजी मात नहीं। असफंद, ये मारिया कैसी लड़की है? सुहेल अहमद के यहाँ से वापसी पर मम्मी ने उससे पूछा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे उन्होंने महज बरसबीले तज़किरा ये बात पूछी हो। मारिया? वो सोचने लगा। मारिया को वो बचपन से जानता था। वो सुहेल अहमद की इकलौती बेटी थी और सुहेल अहमद असफंद के वालिद अदनान राना के गहरे दोस्तों में से थे। दोनों घरानों में बड़ा मेल और इत्तेफाक था, इसीलिए मारिया किसी लिहाज से भी उसके लिए अजनबी ना थी। फिर भी मम्मी ने अचानक पूछा तो वो सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? मैं उसी मारिया के बारे में पूछ रही हूँ जिसके साथ अभी तुम 3 घंटे गुजार कर आए हो। उसे सोचता देखकर मम्मी ने अचंभे से कहा। मारिया अच्छी लड़की है, लेकिन आप भी तो उसे जानती ही हैं। मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो लापरवाही से कहकर दूध का गिलास खाली करने लगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। तुम्हारे बाबा सुहेल अहमद से मारिया को तुम्हारे लिए मांगने वाले हैं। वॉट? उसने पलक झपकते में गिलास लबों से हटा लिया। मेरे लिए मांगने वाले हैं? क्या मतलब? मैं क्या करूंगा मारिया का? असफन, मम्मी हंस दी। सुधर जाओ, साफ साफ बताओ क्या मर्जी है तुम्हारी। मारिया तुम्हें इस लिहाज से पसंद है कि नहीं क्योंकि मुझे और तुम्हारे बाबा को कम से कम कोई एतराज नहीं है, और वो लोग भी इशारों कनायों में जिक्र कर चुके हैं कि अगर हमारी जानिब से कोई पेशकदमी हुई तो वो खैर मुकदम करेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ मम्मी। वो ग्लास टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। और फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अभी सिरा बांध कर मारिया के घर चलो। अभी तो तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, बिजनेस संभालो, फिर ये सब काम होंगे। लेकिन तुम्हारा इरादा मारिया से शादी करने का है या नहीं? सोच कर बताऊंगा। वो मुस्कुराया, झुककर उनका गाल चूमा और शब बहर कहता सीढ़ियों की जानी बढ़ गया। अपने कमरे तक आते आते उसने तस्वुर में मारिया की कितनी ही खूबियों का जायजा ले लिया था। सबसे पहली खूबी जो उसके जहन में आई थी वो मारिया की खूबसूरती थी। वो दिल फरेब थी, नाज परवर थी। उसकी एक एक अदा में एक एक अंदाज था, एक नज़ाकत थी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार थी, आवाज़ में खनक थी और अल्फाज में सहर था। वो किसी मौजू पर बोलना शुरू करती तो सब चुप होकर उसे सुनते थे। चुप होती तो पल भर को ज़माने की गर्दिश थमी हुई महसूस होती। गर्ज के महज उसका हुस्न ही उसकी वकालत को काफ़ी था। मगर बहरहाल इतना गया गुजरा तो असफंद राना भी ना था कि महज किसी लड़की के हुस्न से मरूब होकर उसे अपना जीवन साथी मुंतखब कर लेता। उसके ख्याल के मुताबिक तो औरत को एक ऐसे हश्त पहलू हीरे की तरह की मानिंद होना चाहिए था जिसे जिस जाविये से देखा जाए, जिस अंदाज से परखा जाए, परखने वाले की निगाहें खेरा हो जाए। सो मारिया की खूबसूरती को बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज करके उसने उसकी शख्सियत का कोई दूसरा पहलू खोजना चाहा। उसने बचपन से लेकर जवानी तक की याददाश्तों को खंगालना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात बाबा ने मम्मी से कही थी तो ये महज एक सरसरी सी बात ना थी। बाबा बड़े ठोस किस्म के बंदे थे, मुंह से वही बात निकालते थे जिन पर अमल भी किया जा सके। सो उसे डर था कि अगर अभी उसे मारिया की शख्सियत के को मुख्तलिफ पहलुओं में तकसीम करके एक एक पहलू को ठोंक बजा कर अपनी तसल्ली ना की तो बाबा उसके फैसले का इंतजार किए बगैर उसका रिश्ता तय भी कर देंगे। बिस्तर पर नीम दराज होकर उसे संजीदगी से इस बात पर गौर करना शुरू किया। मारिया के किरदार के मुतलिक सोचा। मारिया दर हकीकत एक पाकीज़ा किरदार की हामिल थी। असफंद अपने इर्द गिर्द बसने वाली कई लड़कियों की माजी के मुतलिक तफसीलन जानता था। मुआशरे की जिस क्लास से उसका ताल्लुक था उसमें किसी लड़की का बहुत से लड़कों से दोस्ती करना और उनसे बेतकल्लुफाना मिलना जुलना मायूब ना समझा जाता था। लेकिन खोजने वाले बहरहाल खोज निकाला करते थे कि किस ताल्लुक के पीछे किस किस्म के जज्बात का दखल है। और असफंद जानता था कि मारिया हर किसी से बेतकल्लुफाना मेल जोल के बावजूद एक खास हद और एक खास फासला बरकरार रखने का हुनर जानती थी। असफंद उसके बचपन के दोस्तों में से था। खूबसूरत, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ जवान था। बहुत सी लड़कियां जो उसे जानती थीं उसे पानी की मुतमन्नी थी, लेकिन मारिया की नजरें चमकती आंखें हमेशा उसके साफ सुथरे ख्यालात की अक्कासी किया करती थीं।
وہ ماسٹرز کر چکی تھی اور کتابیں ہمیشہ اس کا فیوریٹ موضوع ہوا کرتی تھیں۔ بہت سوچنے اور غور و خوض کے بعد اسفند رانا اس نتیجے پر پہنچا کہ جس لڑکی کو اس کے والدین نے اس کے لیے منتخب کیا تھا وہ واقعی ہر لحاظ سے بہترین تھی، اور اگر وہ خود بھی شادی کے ارادے سے کسی لڑکی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرتا تو وہ ماریا ہی ہو سکتی تھی۔ ماریا پڑھی لکھی، ذہین، خوبصورت، باکردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ ڈن۔ لیمپ بجھانے سے پہلے اس نے انگلیوں سے سائڈ ٹیبل کو بجایا اور مسکرا دیا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ اخبار لے کر لان میں چلا آیا۔ اخبار کے صفحات پلٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے کارڈلیس پر ماریا کا نمبر ملایا۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولا، کون، ماریا؟ ہاں اسفند، دوسری جانب وہی تھی۔ خیریت؟ کیا رات کو کھانا اچھا نہیں لگا جو صبح اٹھتے ہی فون کیا ہے؟ اس کی زندگی سے بھرپور کھنکتی ہوئی آواز اور چہکتا ہوا لہجہ پہلی بار اس نے غور سے سنا۔ ماریا، دراصل تمہید وغیرہ مجھے باندھنی نہیں آتی۔ یہ بتاؤ میرے رشتے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، تمہارا رشتہ کس کے لیے؟ اس کے لہجے سے اسفند کو اندازہ ہوا کہ وہ محض ترنگ میں تھی اور در حقیقت جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ پلیز ماریا، میں واقعی سنجیدہ ہوں۔ لیکن تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں، تم سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ ہنسی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی، یا یہ کہ کیا تم مجھے اس لحاظ سے پسند کرتی ہو؟ اس سوال کا جواب میں اپنے والدین کو دے چکی ہوں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ مجھے بھی دے دو، وہ سادگی اور بے چارگی سے بولا۔ دیکھو اسفند، عدنان انکل نے ابو سے ذکر کیا تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری جو مرضی ہو وہ تم اپنے پیرنٹس کو بتا دو۔ مجھے ارینج میرج زیادہ پسند ہے۔ وہ ایک بار پھر شرارت سے ہنسی اور فون بند کر دیا۔ اسفند نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے ماریا کی جانب سے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ بہاروں کی ایک مہکتی ہوئی شام میں ایک خوبصورت سی تقریب میں اسے ماریا کے نرم ہاتھ کو تھام کر ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ ماریا بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ خوش ہو؟ وہ جھک کر پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نہیں ہو کیا؟ آئینہ دیکھ کر خود فیصلہ کر لو۔ وہ ہنس دیا۔ تمہارا یہ مہکتا وجود جس کے نام لکھ دیا جائے وہ بھلا ناخوش ہو سکتا ہے؟ توبہ ہے اسفند، اتنا رومانٹک جملہ اتنے عام سے لہجے میں بھی کہا جا سکتا ہے، آج سے پہلے مجھے علم نہ تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ بھائی اب اسی لہجے پر گزارا کر لو، کیونکہ میں زیادہ رومانٹک بندہ ہوں نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولا تو وہ ہنسی۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ طبیعتاً میں بڑی نازک سی، بڑی رومان پرور لڑکی ہوں۔ میرا خیال رکھنے کو، محبتوں کا اظہار کرتے رہنا، یہ میرے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی نازک بیل کے لیے پانی۔ وہ سوچنے لگا۔ خواتین کے پسندیدہ رومانی ناولوں کے ناموں کی لسٹ دے دینا مجھے۔ اپنا MBA مکمل کر کے میں کورس ان کا بھی کر لوں گا، پھر تمہیں شکایت نہ ہوگی۔ ماریا کھلکھلا کر ہنسی۔ اسفی یار، جتنی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے تو سب سے بہترین چیز لے اڑا ہے، اسفند کے ایک انتہائی بے تکلف دوست نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اب باقی جو ہیں ان میں سے سب سے بہترین کا انتخاب جلد کر لو، ورنہ وہ بھی کوئی لے اڑے گا، اسفند نے اطمینان سے کہا۔ مشورہ اچھا ہے، اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ مفت ہے، اسفند نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ ماریا ونڈو اسکرین سے ٹیک لگائے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی اور اسفند اس کی جانب پشت کیے سمندر کے اڑاتے جھاگ اور ساحل سے سر پٹکتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ رات بڑی کھلی کھلی اور روشن تھی اور سمندر کا نظارہ بڑا روح پرور، بڑا ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ لوگ منگنی کی تقریب سے فارغ ہوئے تھے اور ماریا کی فرمائش پر وہ اسے یہاں لایا تھا۔ اسفی، اس نے حکم سے ماریا کی کنکتی خوشیوں سے لبریز آواز سنی۔ ادھر دیکھو۔ اس نے اپنا نرم ملائم سمندر کے جھاگ جیسا سفید ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اس انگیجمنٹ سے خوش ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ہاں ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ارے، وہ زور سے ہنسیا۔ کس قسم کا بھائی؟ دیکھو ماریا، میں بڑے پاکیزہ کردار کا حامل ہوں، میری پاکیزگی پر شک نہ کرنا۔ ماریا بھی ہنس پڑی۔ اسفند، آج ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، تمہارے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن اپنے متعلق تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں بہت بہت خوش ہوں، اور اس نئے تعلق کے قائم ہونے کے بعد میرے اندر عجیب سے احساسات، بڑی نئی فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں، اس رات کی خوبصورتی کی، اس مکمل لمحے کی، اس سمندر کے اسرار کی باتیں۔
اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی نازک سی خوبصورت سی بات سنوں جو مجھے تعمر یاد رہے، جو میرے دل کے تاروں کو اس طرح سے چھیڑے کہ وہ ساری زندگی مدھم مدھم سروں میں بجتے رہیں۔ میں لڑکی ہوں اسفند، اور تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرے احساسات کیا ہیں، اور تم مرد ہو اور مجھ سے اپنی منگیتر سے بے نیاز اس کی جانب پشت کیے 1 گھنٹے سے سمندر کو دیکھ رہے ہو۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں اسفند؟ وہ بیچارگی سے پوچھنے لگی۔ اسفند ہنس دیا، پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ واقعی غلط تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ تقریب کے اختتام پر وہ بہت تھک گیا تھا اور سیدھا گھر جا کر سونا چاہتا تھا، لیکن ماریا کی ضد پر اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ گھر جا کر اسے کپڑے تبدیل کیے تھے، پھر ماریا کو اس کے گھر سے پک کرتا ہوا وہ اسے یہاں لے آیا تھا، اور یہ سب کرنے کا اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا، لیکن بہرحال اب اگر اسے اس کی فرمائش پوری کر ہی ڈالی تھی تو ایسا رویہ رکھنا مناسب نہ تھا۔ آئی ایم سوری ماریا۔ اسے ماریا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر لیا۔ اصل میں ہمارے درمیان یہ نیا تعلق بڑا عجیب سا ہے، خوبصورت بھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، آف کورس خوبصورت بھی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نئے رشتے کی مناسبت سے میں تم سے کیا کہوں۔ اسفی، ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تم واقعی اس دور کے لڑکے ہو؟ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم منگیتر سے کیا بات کرو؟ اچھا چلو گولی مارو اس نئے رشتے کو، میں تمہاری بچپن کی دوست بھی تو ہوں، اسی حوالے سے ہم سینکڑوں باتیں کر چکے ہیں اور مزید کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اسے پھر محض اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیوں خاموش ہو؟ ماریا، صرف میں ہی نہیں تم بھی خاموش ہو۔ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ شٹ، اس نے برا سا منہ بنایا، یہ مجھے شرمانا وغیرہ نہیں آتا۔ ایک بات بتاؤ اسفی، تم نے پہلے کبھی میرے متعلق کبھی کچھ سوچا تھا؟ سچ بتاؤں تو کبھی نہیں، اسے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہی اس مسئلے کی طرف توجہ دوں گا، یا یوں کہہ لو کہ کبھی کسی لڑکی نے انسپائر ہی نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماریا سر جھکا کر ہنسی۔ ہاں جانتی ہوں۔ پھر وہ بولی، ہمیشہ یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ تم لڑکیوں سے قدرے فاصلے پر رہنے کے عادی ہو۔ تم نے کبھی اپنی وجاہت یا عمر کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور سچ بتاؤں اسفی، یہی وہ بات تھی جس سے مجھے اسیر کیا۔ تمہیں یقیناً یہ علم نہ ہوگا کہ میں ایک طویل عرصے سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ اسفند بے اعتباری سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں اظہار محبت کر رہی ہوں بے وقوف۔ لیکن ماریا، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ میں نے کبھی اپنے جذبات آشکار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس سے بال جھٹکے۔ میری انا عام لڑکیوں سے شاید ذرا سی بلند ہے۔ اگر یہ منگنی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ بات اس طرح نہ کہہ دیتی۔ ہاں، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب تو ہمیں ایک دوسرے کے دل کی ہر راز سے باخبر ہونا چاہیے، ہے نا اسفی؟ ہاں، وہ مسکرایا۔ بالکل تمہاری یہی انا تو ہے ماریا، جو اس انگیجمنٹ کے لیے میرے اقرار کا موجب بنی۔ بس، اور کچھ بھی نہیں؟ ماریا اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر پوچھنے لگی۔ اور؟ وہ گڑبڑایا۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ۔ تم خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو۔ او گاڈ! ماریا ہنسنے لگی، اور پھر ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ بس کرو اسفی، یوں لگ رہا ہے جیسے شامی کباب کے ساتھ کسٹرڈ۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ مطلب یہ کہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تمہارے منہ سے یہ باتیں، بالکل اوپری اوپری سی بناوٹی، جیسے تم اپنے دل میں میرے لیے کچھ فیل نہ کرتے ہو۔ اسفند خاموش ہو گیا۔ واقعی حقیقت یہی تھی کہ وہ اپنے دل میں کوئی نیا جذبہ محسوس ہی نہ کر رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی۔ چلو اسفی، واپس چلیں۔ ماریا نیچے اتر آئی۔ ابھی سے؟ اسے ڈر تھا کہ ماریا ناراض ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم چاہتے ہو کہ پوری رات یہیں گزار دی جائے؟ وہ مسکرائی۔ پتہ ہے اسفی، میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں پوری رات ایسے ہی یہاں گزار دوں تمہاری سنگت میں۔ اس ایک پل کا کتنا انتظار تھا مجھے، کتنی خواہش تھی میری کہ چاندنی رات ہو، سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں ہوں۔ لیکن اس تصور میں بہت سی باتیں شامل تھیں جو نہ تم کر پا رہے ہو نہ میں، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ ماریا، تم رومانٹک کہانیاں بہت پڑھتی ہو، اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور ماریا اس بات پر اتنا ہنسی کہ وہ چڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس رات اسے بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ خوفزدہ تھا اپنے آپ سے، اپنے رویوں سے۔ تا دیر وہ یہی سوچتا رہا کہ کمی اس میں تھی یا ماریا میں۔ اپنے رویوں اور اپنی سوچوں کا اس نے ہر لحاظ سے تجزیہ کرنا چاہا اور ناکام رہا۔ بار بار ماریا کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا۔ ہلکے آسمانی کپڑوں میں بے پناہ سیاہ بالوں کے جھرمٹ میں اس کا چمکتا چہرہ اور مہکتا وجود یقیناً اس ناانصافی کا حقدار نہ تھا
جو اسفند نے کی تھی، یعنی اس سے ماریا کی مداح میں ایک جملہ تک نہ بولا گیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ کوئی 16ویں صدی کا شرمیلا ناخواندہ گاؤں کا لڑکا تو نہ تھا، اور کچھ اتنا زیادہ شریف اور سیدھا بھی نہ تھا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر 12 چھوٹی موٹی شرارتیں کی تھیں، کالج میں ساتھی لڑکیوں کو گمنام رومانٹک خطوط لکھے تھے، رانگ نمبرز پر باتیں بگاڑی تھیں، فلموں اور کہانیوں کے ڈائلاگز اور سچویشنز پر بلاگ تبصرے پیش کیے تھے۔ پھر ایسا کیوں تھا کہ وہ اپنی منگیتر کی ایک چھوٹی سی معصوم سی خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھا؟ ایسا کیوں تھا کہ ایک مکمل وجود کی قربت، ایک سازگار ماحول کی فراہمی بھی اس کے اندر اچھوتے احساسات جگانے میں ناکام رہی تھی؟ وہ خود سے خوفزدہ ہو گیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ ایک روبوٹ ہے، ایک مشینی انسان جس سے علم ہوتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی سوچ، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چڑ گیا، اٹھ کر فون تک آیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کون؟ نصیر؟ میں ہوں اسفند رانا، ماریا کو بلاؤ۔ نصیر ماریا کا کزن تھا اور تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اتنی رات گئے بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اسفی؟ چند لمحوں بعد ماریا کی نیند میں ڈوبی آواز ایئر پیس پر ابھری۔ ماریا؟ ہاں کہو، کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ حیران تھی اور پریشان بھی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ لیکن ابھی 2 گھنٹے قبل تو ہم ساتھ تھے اسفی، تب جو باتیں میں کرنا بھول گیا تھا وہ اب یاد آئی ہیں۔ ماریا ہنسی۔ اچھا چلو پھر کرو پھر۔ ماریا تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہاری گہری سیاہ آنکھیں اور لمبے بال میری کمزوری ہیں۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ماریا۔ یہ چند جملے بولتے بولتے اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ ہانپنے لگا۔ اسفی؟ دوسری جانب ماریا سنجیدہ تھی۔ سنا ہے رات کے آخری پہر جھوٹ نہیں بولتے، ویسے اطلاع عرض ہے کہ میری آنکھوں کا رنگ گرے گرین ہے اور میرے بال شولڈرز تک آتے ہیں۔ ماریا اسے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ریسیور رکھ چکی تھی۔ جم خانے سے واپسی پر وہ اسکواش ریکٹ گھماتے ہوئے اندر پہنچا تو دیکھا ماریا ممی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہیلو ماریا، وہ وہیں رک گیا۔ کیسے ہو اسفی؟ وہ مسکرا دی۔ لائٹ گرین کپڑوں میں وہ بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم فائن، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ شیور۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نہا دھو کر سفید کلف دار کپڑوں میں وہ باہر آیا تو دیکھا ماریا اس کی منتظر تھی۔ چلیں؟ وہ کی رنگ گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جہاں میں کہوں، وہ مسکرائی۔ یوں ہے تو یوں ہی صحیح، وہ بھی مسکرا دیا۔ دونوں ممی کو بتا کر باہر نکل آئے۔ ماریا کی نئی کرولا پورش میں لشکاریں مار رہی تھی۔ دیکھو ہمارے پیرنٹس ہماری شادی پر رضامند ہیں، یوں فرار ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ زیادہ پر مزاج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے برا سمو بنا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ناراض ہو؟ راستے میں اسے ضرورت سے زیادہ خاموش دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ اتنی بے وقوف تو میں ہوں نہیں جو تم سے ناراض ہو جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی۔ ناراض تو انسان کسی ایسے شخص سے ہو جس کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا ہو، جس کے کچھ نرم و نازک احساسات ہو، جسے از خود محسوس ہو جائے کہ دوسرا شخص ناراض ہے، پوچھنے کی، کنفرم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جسے منانا آتا ہو۔ تم سے ناراض ہو کر میں کیا کروں گی؟ اوہ ماریا پلیز، دیکھو یار مجھے واقعی یہ مشکل باتیں نہیں آتی، پلیز مان جاؤ۔ مان سکتی ہوں ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ مجھے منانے کی کوشش تو کر رہے ہو، یہ بتا دو کہ میں ناراض کیوں ہوں۔ اسفند خاموش ہو گیا۔ یہ تو اسے واقعی علم نہ تھا کہ ماریا اس سے ناراض کیوں ہے۔ اسے تو ماریا کی خاموشی سے اس کی خفگی کا اندازہ ہوا تھا، اس لیے کہہ دیا۔ شاید اس لیے کہ مجھے تمہاری من پسند باتیں کرنا نہیں آتی، اسے خوب سوچ کر کہا۔ شٹ! اسے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ توبہ ہے اسوی، تم تو بالکل میں اتنی فضول سی لڑکی لگتی ہوں تمہیں جو اس بات پر ناراض ہو جاؤں گی کہ تم مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرتے۔ چلو پھر تم ہی بتا دو۔ نہیں رہنے دو، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے بولا۔ سدرا کے گھر۔ جواب مختصر تھا لیکن جامع نہ تھا۔ یہ کون موصوفہ ہے؟ میری فرینڈ ہے، لیکن میں اس کے گھر جا کر کیا کروں گا؟ گانا گاؤ گے؟ وہ ہنسی۔ میں ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ماریا کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ اسفی میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہی جو اتنا گھبرا رہے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ صاف ظاہر تھا وہ محض اسے سسپینس میں مبتلا کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ بھی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ شوخی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بارے میں ہرگز نہیں سوچ رہا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ اسے صدا بھری۔ اسفند کو بھی ہنسی آ گئی۔ چند لمحوں قبل والی ناراض ماریا اب مسکراتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسفند کو اس کی ایک اور خوبی کا احساس ہوا۔
وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتی تھی، یا غالباً یہ روایت صرف اسی کے لیے تھی۔ لیجیے جناب، منزل آ گئی۔ ماریا کھلے گیٹ سے گاڑی اندر لے گئی۔ اسفند نے کار سے اتر کر دروازہ بند کرتے ہوئے دلچسپی سے 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ اندر موجود ہیں؟ ماریا کی ہمراہی میں اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے پوچھا۔ کس کا پوچھ رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ قاضی صاحب اور گواہوں کا، وہ برجستہ بولا۔ اللہ رے، یہ خوش فہمی، وہ طنز سے بولی۔ جس ہال نما کمرے تک ماریا نے اس کی رہنمائی کی، وہ اس وقت کئی اقسام کی لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیجیے جناب، آپ کی مطلوبہ شخصیت حاضر ہے۔ ماریا نے سب کو تالی بجا کر متوجہ کیا۔ ساری لڑکیاں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں تک آ گئیں۔ ونڈرفل کپل! ہائے ماری، تیری قسمت! کیا بات ہے؟ اسفند نے مختلف ریمارکس سنے اور مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگا۔ اسفی، یہ سب میری فرینڈز ہیں، انگیجمنٹ میں، تم نے دیکھا تو ہوگا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اس وقت میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے لگاوٹ سے ماریا کو دیکھا۔ اوہ! لڑکیوں کے گروپ نے لمبا او کیا۔ ان سب کو تم سے باتیں کرنے کا شوق ہو رہا تھا۔ آج سدرا کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں نے پرومس کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ اور سدرا ہیں کہاں؟ مجھے سدرا کہتے ہیں، ایک کیوٹ سی لڑکی چہک کر بولی۔ دیکھیں سدرا، ناانصافی ماریا نے کی ہے۔ اگر یہ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتی تو کم از کم آپ ایک اچھے گفٹ سے محروم نہ ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گے، ماریا بیچ میں بولی۔ کون کافر ایسی تقریب میں شرکت سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ تم بتا دیتی تو میں ایک تو اچھی ڈریسنگ اچھی کر لیتا اور اپنے چند دوستوں کو بھی لیتا آتا۔ بیچاروں کو بڑا شوق ہے یوں لڑکیوں میں گھرنے کا۔ لڑکیوں نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ اس سے مزہ اچھی ہے آپ کی، کسی نے تعریف کی۔ آگے آگے دیکھیے محترمہ، وہ پھیلا۔ ماریا، راز کی بات ہے، تمہاری فیونسی تم سے زیادہ اسمارٹ ہے، کسی نے ماریا کو چھیڑا۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ماریا نے گردن ترچھی کر کے جواب دیا۔ بھئی یہ بددیانتی نہیں ہوگی؟ اسفند ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میرے سامنے آپ لوگ ماریا سے کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی برتر قرار نہیں دے سکتے، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ واؤ، ابھی منگنی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے، یہ عالم شوق کا۔ منگنی کو ضرور 4 دن ہوئے ہیں، لیکن شوق کی اس عالم کو تو عمر بیت گئی ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں خوشی و مسرت، حیرت و استعجاب کے کئی رنگ ایک ساتھ ابھرے۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ یکدم لو دے اٹھا۔ سدرا نے ڈھیر ساری تالیوں اور باتوں کے دوران کیک کاٹا۔ اسفند نے اسے ایک بار پھر کیک گفٹ نہ لانے کے عذر کی تجدید کی اور مستقبل قریب میں دینے کا وعدہ کر کے کیک کا ایک پیس کھایا اور باہر چلا آیا۔ اسفی، ماریا دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ رک جاؤ نا کچھ دیر اور، تم انجوائے کرو۔ اس نے ماریا کا گال تھپ تھپایا۔ میں بھلا رک کر کیا کروں گا؟ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے، وہ ہنسیا۔ اچھا تم میری گاڑی میں لے جاؤ، میں ڈرائیور سے منگوا لوں گی۔ اسے چابی آگے بڑھائی۔ مگر تم خود کیسے جاؤ گی؟ مجھے تو کوئی بھی ڈراپ کر دے گا۔ اسفند نے صرف اس کا دل رکھنے کو چابی لے لی۔ سنو اسفی، وہ مڑا تو عقب سے پھر ماریا نے آواز دے ڈالی۔ کہو۔ آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ کیسے؟ اسفند نے شادمانی کے حالے میں بسا اس کا چہرہ اور مسرت سے چمکتی نظریں بغور دیکھی۔ وہ الفاظ جو میں اکیلے میں سننا چاہتی تھی، تم نے سب کے سامنے کہہ کر میرا مان رکھ لیا۔ شاید میں اکیلے میں بھی سنتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تھینک یو اسفی۔ اوکے، وہ ایک بار پھر ہاتھ ہلا کر مڑا۔ سنو اسفی، اب کیا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ میں رات کو فون کروں گی، تم ہی اٹھانا۔ اوکے، وہ جلدی سے کار میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر آواز دے ڈالے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ماریا کے الفاظ، اس کا چہرہ اس کے تصور میں گھومتے رہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماریا نے ایک طویل عرصے سے جس محبت کو دل کے آتش فشاں میں چھپایا ہوا تھا، وہ اب علاوہ بن کر نکل رہی تھی۔ وہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ اسفند کے ساتھ کی اس کے قرب کی متمنی تھی اور جواباً اس کی جانب سے بھی ایسے ہی رد عمل کی توقع رکھتی تھی۔ اور اسفند کے لیے یہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ماریا کی سہیلیوں کے سامنے محض مذاق میں اسے جو باتیں کر لی تھیں، وہ اکیلے میں ماریا کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے کہ ایسے خوبصورت حرفوں اور مہکتے لفظوں کے پیچھے جو محرک جذبہ کام کرتا ہے، وہ فی الوقت اس کے دل میں کہیں موجود نہیں ہوتا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ماریا اسے نہ جانے کب سے محبت کر رہی تھی۔ وہ ایسی باتیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے یہ سب باتیں بہت عرصے سے دل میں جمع کر رکھی تھیں، لیکن اسفند کے لیے تو یہ بالکل نئی بات تھی۔ وہ بھلا وہ حرف، وہ لفظ کہاں سے لاتا جو اسے کبھی سوچے ہی نہ تھے۔ بہرحال اس کے لیے یہ غنیمت تھا کہ ماریا نے اس کی باتوں کو سچ سمجھا تھا، اور وہ خوش بھی ہو گئی تھی۔ جس تعلق کی ڈور ان دونوں کے درمیان بندھی تھی، اس کی روح سے
मारिया की खुशी उसे अजीज होनी चाहिए थी और वो अपनी सी कोशिश भी कर रहा था। रात को मारिया का फोन काफी देर से आया था और असवंद इस वक्त तक बड़ी मेहनत और कोशिश से कई जुमले खूबसूरत जुमलों को तरतीब दे चुका था। क्या कर रहे थे? वो चहकी। तुम्हें याद कर रहा था। वो खंखारा। उसे अपना लहजा मसनूई महसूस हुआ। सच? मारिया के लहजे में इश्तियाक था। मसलन क्या याद कर रहे थे? हैं? उसे इस सवाल की तवक्को न थी। मसलन ये कि ये कि ये सुई क्यों अटक गई? वो हैरत ज़दा हुई। भाई तुम्हें याद कर रहा था। वो चिढ़ गया। अब ये क्या बताऊं कि क्या? असफी वो अपनी कैफियत में सरशार थी। उसने असवन की बौखलाहट पर तवज्जो न दी। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी किस्मत पर रश्क कर रही थी। क्यों? तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर और मेरे लिए तुम्हारी चाहते देखकर। आसफा कह रही थी कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत नजरों से देख रहे थे। आसफा के कहने पर यकीन कर लिया। तुमने खुद नहीं देखा? असफी तुम्हें पता है अपना कपल बड़ा जबरदस्त है। तुम्हारी वजह से उसे अपने तरतीब दिए हुए जुमलों के अदा करने का सही वक्त मिला। तुम अपनी शख्सियत में इतनी मुकम्मल हो कि देखने वाले रश्क ही कर सकते हैं। बेइंतहा हसीन, शाइस्ता। वो आगे के अल्फाज भूल गया लेकिन मारिया को पता न चल सका। थैंक्स यू। वो ममनून थी। वेलकम। बाय द वे आज तो शामी कबाब पर कस्टर्ड नहीं है ना? ओह बिल्कुल नहीं। वो मारिया खिलखिलाकर हंसी। आज तो चिली सॉस है। असफन को भी हंसी आ गई। ये तुमने नहीं पूछा मैं आज नाराज क्यों थी? वो पूछने लगी। चलो आप बता दो। असफी उस दिन जब तुमने रात को फ़ोन किया था और बेवजह का मजाक किया था ना, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। तुम क्यों ये शो कर रहे थे कि तुम्हें मेरी ज़ात में इतनी दिलचस्पी भी नहीं है कि तुम मेरी आंखों का रंग और बालों की लंबाई याद रख सको। और फिर मैंने नाराज़ होकर फ़ोन बंद कर दिया तो 2 दिन तुमने मुड़कर खबर तक ना ली। बस इस वजह से नाराज़ थी मैं। अब तो नहीं हो। अब भी हूँ। पहले ये बताओ कि अब तुम्हें मेरी आंखों के रंग और बालों की लंबाई का इल्म है या नहीं? वो सोचने लगा। शोल्डर्स लग बाल हैं, गहरे स्याह और ग्रे ग्रीन आंखें हैं। दैट्स राइट। वो चहकी। फिर वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही। असफन को सख्त नींद आ रही थी लेकिन मारिया की खातिर वो जमाइयाँ लेता रहा और उसकी आवाज़ पर ध्यान देने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर उसकी कुव्वत इरादी जवाब दे गई। न जाने किस वक्त वो रिसीवर कान से लगाए लगाए सो गया। मम्मी को डॉक्टर्स ने बाईपास तजवीज़ किया था और वो फ़ौरन जाना चाहती थी। बल्कि बाबा उन्हें ले जाना चाहते थे, वरना मम्मी का तो खौफ से बुरा हाल था। बुरा हाल तो असफंद राना का भी था। उसे अपनी मोहब्बतों से भरी माँ बेहद अजीज़ थी और ज़रा सी जुदाई का तस्वुर उसके लिए सुहाने रूह हो रहा था। असवी जान, मैं खुद बहुत परेशान हूँ लेकिन तुम्हारी उतरी हुई सूरत मुझे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रही है। नहीं मम्मी, मैं परेशान तो नहीं हूँ। उसे मुस्कुराने की कोशिश कर डाली। बस ये है कि आप जल्द जाकर जल्द लौट आएं। भाई जाएंगे तो जल्द, लेकिन वापस जल्द नहीं आएंगे, बाबा ने आकर बैठते हुए कहा। वो क्यों? एक लंबा अरसा हो गया है तुम्हारी माँ को और मुझे अपने अपने कामों में उलझे हुए। अब जी चाहता है कुछ आराम किया जाए। मेरा इरादा तो बाईपास के बाद भी काफ़ी अरसे के लिए वहीं रुकने का है, जब तक तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसी ही जैसी 25 बरस पहले थी। मम्मी मुस्कुरा दी। बाबा आप लोगों की लव मैरिज थी? उसने इश्तियाक से पूछा। बिल्कुल, बड़े धड़ल्ले से कोर्ट मैरिज की थी हमने, उन्होंने बड़े फख्र से बताया। अब आप क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हैं? मम्मी ने उन्हें टोका। बताएं बाबा आप। उसने जल्दी से कहा। मम्मी कहाँ मिली थी आपको? वो सोचने लगे। कॉलेज के गेट पर ये टकरा कर गिर गई थी। हमने पूछा चोट तो नहीं आई आपको? फिर बाद में इल्म हुआ चोट तो खुद हमें आई थी। असवंद हंसने लगा। फिर क्या हुआ बाबा? फिर क्या, तुम्हारी मम्मी रहती थी हॉस्टल में, घराना इनका गांव में था। दकियानूसी लोग थे, रिश्ता देने से इनकार किया तो एक दिन ये हॉस्टल से हमारे घर आ गई। हमने कोर्ट मैरिज कर ली बस। और कुछ भी सुना डालें? मम्मी ने उन्हें घूरा। जरूर बाबा, मैं दिलचस्पी से सुनूंगा, वो जल्दी से बोला। बस जिस दिन भी फुर्सत मिल जाए। वो हंसते हुए उठ खड़े हुए। मम्मी बाबा चले गए तो उसे एकदम तन्हाई के शदीद एहसास ने आ घेरा। ये एहसास इस कदर नया और जानलेवा था कि उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने दिन रात अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए वक्फ कर दिए। हर चंद के किसी और सूरत में वो एग्जाम्स से इतना पहले पढ़ने का तस्वुर भी ना कर सकता था। हर वक्त अपने कमरे में पर्दे गिराए वो या तो पढ़ता रहता या फिर म्यूजिक सुनता रहता। मारिया का फोन कभी कभार आ जाता था। उस दिन भी वो उल्टा लेटा आंखें मूंदे तेज म्यूजिक का कोई गाना सुन रहा था जब मारिया दरवाजा बजाकर अंदर आ गई। मारिया आओ। वो उठकर बैठ गया।
असफी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वो बेड के किनारे पर टिक गई। क्या हाल? कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो। अब अंकल और आंटी तो एक लंबे अरसे के लिए गए हैं। तुम क्या ये 3-4 महीने इसी तरह कमरे में बंद रहकर गुजार दोगे? तुम कोई दूध पीछे पीते बच्चे तो नहीं हो। बस दिल यही चाह रहा था तो मैंने यही यही किया। बाहर निकलने का दिल चाहेगा तो बाहर भी निकलूंगा। दिल का कहा इस कदर मानने वाले अक्सर नुकसान उठाते हैं। वो मुस्कुराई। चलो उठो, बाहर चलते हैं। कहाँ चलेंगे? यहीं बैठते हैं। वो बेजार हो रहा था। अच्छा चलो यूं ही सही। उसने उठकर डेक ऑफ कर दिया। लेकिन कल के लिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। कल क्या है कल? उसने उंगलियों से बालों को संवारते हुए पूछा। कल पिकनिक का अच्छा प्रोग्राम है। कल पिकनिक का प्रोग्राम है साहिल पर। वो हस्बे मामूल चहक रही थी। काफी सारे लोग हैं, मजा आएगा। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। उसने सर हिलाया। क्या हूँ? इनकार नहीं सुनूंगी मैं, समझे? समझ गया। अब जरा अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दो और किचन में जाकर अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ। मेरे मेरे सर में दर्द है। सर दर्द का बहाना करने की क्या जरूरत है? वो हंसी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे हाथों की बनी हुई कॉफी पीना चाहते हो? बहुत अच्छी तरह समझने लगी हो। बहुत अच्छी तरह समझने लगी हो मुझे। वो मुस्कुराया। जी जनाब। वो कॉर्निश बजा लाई और हंसते हुए बाहर निकल आई। असफंद बेड पर सीधा लेट कर बालों में उंगलियां फेरने लगा। न जाने क्यों उसे हर तरह के तस्वुर से बेजारी हो रही थी, मारिया से भी। दूसरे दिन उसका मूड कदरे बेहतर था। जीन्स के पौंचे चढ़ाए, ग्लासेस सर पर टिकाए, वो मारिया का हाथ थामे पानी के साथ 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 चल रहा था। असफी, कितना अच्छा लग रहा है ना यूं साथ साथ चलना। मुझे हर वो काम अच्छा लगता है जिसमें तुम मेरे साथ हो। पता है असफी, हम दोनों यूं साथ साथ चलते हैं ना तो लोग हमें रश्क भरी नजरों से देखते हैं। तुम्हें देखकर लड़कियां आहें भरती हैं और मुझे देखकर लड़के। मुझे देखकर तो लड़कियां ठीक आहें भरती हैं, लेकिन तुम्हें देखकर भला लड़के क्यों आहें भरने लगे? वो शरारत से हंसी। मारिया नाराज होने के बजाय खुद भी हंसी। तो ज्यादा खुशफहम मत बनो। जानती हो कितने ही लड़के मुझे पाने के ख्वाहिशमंद थे और तुमने उनमें से बेहतरीन का इंतखाब कर लिया। चलो यूं खुश हो लेते हो तो यूं ही सही। वो मुस्कुराई। पता है असफी, मैं फ्रेंच सीख रही हूँ। हाय, वो क्यों? वो हैरान हुआ। हनीमून पेरिस में मनाने का इरादा है? नहीं, उसके लिए फ्रेंच सीखना जरूरी नहीं। वो जोर से हंसी। तो फिर? बस मेरा शौक है मुख्तलिफ जुबानें सीखने का। मेरा दिल चाहता है मुझे दुनिया की बहुत सारी जुबानें आती हों। अबूर हासिल ना हो तो कम अज कम थोड़ा बहुत समझना और समझाना तो आता हो। अच्छा शौक है, लेकिन ध्यान रहे मुझे गिनती की 1-2 जुबानों की ही शुद्ध बुद्ध है। हाँ जानती हूँ। वो हंसी। फिर कितनी ही देर वो दोनों टहलते रहे और बातें करते रहे, तावक्त ये कि ग्रुप के बाकी लोगों ने उन्हें वापसी के लिए बुला लिया। घर आकर उसे गौर किया। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता मारिया की आदत हो रही थी। वो मारिया को एक नए रिश्ते के हवाले से महसूस करने लगा था। तो उसे सुकून का गहरा सांस लिया, वरना उसकी अपनी बेनियाजी उसे खुद को ही खौफजदा कर रही थी। अगले दिन वो बिल्कुल फ्रेश था, नहा धोकर नाश्ते की मेज़ पर अखबार का मुतालिया कर रहा था जब खादिम अली ने उसे डाक ला कर दी। बाबा उसे डाक बाकायदगी से देखने की ताकीद कर गए थे। वैसे तो बिजनेस बाबा के काबिल एतमाद मैनेजर नहीं संभाला हुआ था, फिर भी उसे निगरानी करने की ताकीद थी। और फिर एक दिन उसे ही ये सब कुछ करना था, सो वो भी हर काम दिलचस्पी से करता था। एक के बाद एक लिफाफा खोलकर वो मुख्तलिफ खतूत को एक एक नज़र देखकर एक तरफ रख रहा था जब खुलने वाले खत ने अचानक उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। लिफाफे पर नाम बाबा का ही था, लेकिन अंदर खत मम्मी के नाम ही था। असफंद दिलचस्पी और हैरानी से कागज पर उभरी सतरें पढ़ रहा था। लिखा था, बहुत प्यारी जकिया, सदा खुश रहो। मुद्दतों बाद तुम्हें याद किया है, इस उम्मीद पर कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। तुमसे बिछड़े 25 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हें उतनी ही मोहब्बतों और शिद्दतों से याद करती हूँ कि तुम मेरी वाहिद बहन और गमगुसार थी। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे याद करती होगी। बाबा ने मरते वक्त कसम ना दी होती तो मैं कब की हर बात भुलाकर सारी जंजीरें तोड़कर तुमसे मिलने चली आती। लेकिन जब कभी ऐसा करना चाहा, बिस्तरे मर्ग पर तड़पते बाप की कसम याद आ गई। लेकिन आज जबकि मैं खुद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ, इस कसम को मजीद निभाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें मौत के मुंह में जाती बहन की आखिरी इल्तिजा का पास करना होगा। सिर्फ एक बार आकर मुझसे मिल जाओ जकिया, मेरी रूह बेकरार बेकरार ना रहेगी। तुम्हारी बहन हाजरा।
اسفند نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اندرون سندھ کے ایک گاؤں کا پتہ تحریر تھا۔ وہ بہت دیر تک اس خط کو پڑھتا رہا، بار بار پڑھتا رہا۔ ان الفاظ نے اس کے اندر عجیب ہیجان برپا کر دیا تھا۔ اس دن بابا کی گفتگو سے اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ممی کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اور انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بابا سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ اور آج اس خط سے باقی باتیں بھی اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھیں۔ اس کے نانا یعنی ممی کے بابا نے اپنے گھر والوں کو قسم لی تھی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ممی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ سو وہ اپنے ننیال سے اسی لیے ناواقف تھا۔ بابا تو خیر تھے ہی اس کی ہی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اسفند نے ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ ہر طرح کے رشتوں سے محروم ہے۔ ماں باپ کے علاوہ مزید کوئی رشتہ اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بہن بھائی تو تھے نہیں۔ ممی کا اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق رہا نہ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، اور ایسا بھی نہ تھا کہ اسے کبھی اس بات کو محسوس نہ کیا ہو۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو اس کی گرفت میں نہیں آتی۔ بہنوں سے نوک جھونک، بھائیوں پہ روب ڈالنے کی خواہش، خالاؤں اور پھوپھیوں سے لاڈ اٹھوانے، فرمائشیں کرنے کی خواہش، کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے، گھومنے پھرنے کی خواہش۔ اس نے اکثر ان باتوں کو سوچا تھا، چاہا تھا۔ چھوٹے صاحب چائے اور لاؤں؟ وہ چونکا۔ خانسامہ اس کے سر پر کھڑا اس کے خیالوں کی دنیا سے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں لے آؤ۔ اس نے ایک بار پھر خط کی تحریر پر نظریں جما دی۔ وہ اچانک ہی مضطرب ہو گیا تھا۔ خط کے کنکر نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں دائرے بنا دیے تھے۔ اس کے اندر تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس کی ایک خالہ تھی، اس کی ماں کی سگی بہن، جنہیں اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اپنی برسوں پہلے بچھڑ جانے والی بہن سے ملنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر یہ سوچ دھواں سا پھیلا رہی تھی کہ ان کی یہ رہائش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ممی یوں تو خیریت سے تھیں، لیکن بہرحال وہ انہیں فون پر یہ بات ہرگز نہیں بتا سکتا تھا کہ نہ جانے اس خبر کا رد عمل کیا ہوتا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایک جوابی خط لکھنا چاہیے، اسی پتے پر جو لفافے کے پیچھے درج تھا۔ کم از کم وہ اپنی خالہ کو ایک تسلی بھرا خط تو لکھ ہی سکتا تھا۔ کاغذ قلم سنبھال کر وہ بیٹھا اور الفاظ ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا لکھوں؟ اس نے سوچا، یہ کہ میں آپ کا بھانجا ہوں جس نے آپ کا خط وصول کیا، اور یہ کہ ممی علاج کے لیے فوراً گئی ہوئی ہیں۔ وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، آپ ان سے ملے بغیر مر جائیں۔ شٹ! وہ انگلیوں کے درمیان قلم گھماتا رہا، سوچتا رہا۔ الفاظ بنتے بگڑتے رہے، لیکن وہ چند جملے ترتیب دیے نہ جا سکے جو کسی قریب المرگ عورت کی دل کی تسلی کا باعث بن سکتے، جو زندگی کی آخری سانسوں میں بہن کو نہ دیکھ سکنے کا بوجھ ہلکا کر سکتے، نزا کی تکلیف آسان کر دیتے۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا، ممی کی جگہ خود جانے کا فیصلہ۔ وہ ممی کا بیٹا تھا، ممی کے نقوش اس کے چہرے پر بھی اسی شان سے سجے تھے، اور اس کے لہو کی بھی وہی خوشبو تھی۔ یقیناً خالہ خوش ہوں گی۔ اس نے سوچا، کم از کم ممی سے نہ ملنے کا دکھ کچھ کم تو ضرور ہو جائے گا۔ خادم علی، اس نے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس آ کر آواز دی۔ ڈرائیور سے کہو جیپ اچھی طرح چیک کرے اور صاف کر دے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لیے۔ چند ضروری کاموں سے فارغ ہو کر وہ پیکنگ وغیرہ میں مصروف ہو گیا، ساتھ ساتھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں اس کی غیر حاضری پریشان کر سکتی تھی۔ مینیجر صاحب تھے، ماریا تھی، اور پھر بابا اکثر فون کر لیتے تھے، اور اسے ان سب سے چھپانا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ بابا سے اس لیے کہ اس طرح یہ بات ممی تک پہنچ سکتی تھی۔ بابا کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ممی سے کوئی بات چھپا سکیں، اور ممی کے لیے یہ اطلاع فی الوقت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور باقی لوگوں سے یہ بات اس لیے چھپانی تھی کہ ممی کے ماضی سے کسی کو بھی واقفیت نہ تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ممی کا خاندان اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں بستا ہے، اور انہوں نے زندگی بھر ممی سے نہ ملنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ سو اسفند رانا چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا بہانہ سوچنے میں کامیاب ہو جائے جو سب کو مطمئن کر دے، کوئی اسے یہ نہ پوچھے کہ اچانک اس کی ایک خالہ کہاں سے وجود میں آ گئیں۔ وہ سوچتا رہا، اور پھر بالآخر ایک جھوٹ کی ڈرامہ تشکیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سنو خادم علی، اگلی صبح روانہ ہونے سے پہلے اسے خادم علی کو بلا کر کہنا شروع کیا، میرے ایک بچپن کے دوست کی شادی ہے، ایک گاؤں جا رہا ہوں میں، مجھ سے ملنے جو بھی آئے یا جو کوئی بھی مجھے فون کرے، اسے تم نے یہی کہنا ہے کہ مجھے بے حد اجرت میں نکلنا پڑ گیا تھا۔ مینیجر صاحب ہوں، ماریا بی بی ہوں، یا بابا کا فون آئے، سب سے یہی کہنا کہ مجھے میرے دوست لینے آ گئے تھے، سمجھے؟ اس نے حوالوں کی طرح بات سنتے ہوئے خادم علی کو سمجھے کہہ کر چونکایا۔ جی جی، اس نے سر ہلایا،
और मैं 1 डेढ़ हफ्ते में लौट आऊँगा, ठीक? जी साहब। बाबा या कोई और कोई और को बाबा या कोई पैगाम वगैरह देना चाहें तो लिख लेना, मैं फ़ोन करके तुमसे पूछ लूँगा। जी। उसने अपनी जेब से कुछ रकम हादिम अली की जेब में मुंतकिल की और जीप में जा बैठा। सफ़र तवील था लेकिन उसकी सोचों का सिलसिला भी नामुतनाही था। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि वो ज़िंदगी में पहली बार एक दूर दराज गाँव अपनी खाला से मिलने जा रहा था, बल्कि उसे यूँ लग रहा था जैसे इस सफ़र की इस उसकी आइंदा ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हो, जैसे वो कुछ पाने और कुछ खोने जा रहा हो, जैसे उसका लाशऊर अंदर कहीं शोर मचा रहा हो, उसे कुछ होने के बारे में बता रहा हो। वो बेचैनी का शिकार रहा, लेकिन आगे बढ़ता रहा, तावक्त ये कि मंजिल करीब आ गई। जिस मकान की उसे तलाश थी वो चंद मिनटों की कोशिश के बाद दस्तयाब हो गया। असफंद ने पहले अपने पीछे लगे नंग धड़ंग मैले कुचैले बच्चों के हुजूम को देखा, जो निगाहों में इश्तियाक और इस्तेजाब लिए उसे देख रहे थे और बिला तकल्लुफ और शर्म उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर उसे अपने सामने खड़े मिट्टी के छोटे से घर को देखा, जिसका दरवाज़ा अपने दोनों पट उसके इंतजार में वाह किए हुए था। दरवाजे के उस तरफ का मंजर टाट के एक छोटे से पर्दे से छुपा हुआ था। असफद ने माथे का पसीना हथेली से पोंछा, बैग एक कांधे से दूसरे कांधे पर मुंतकिल किया और दरवाजे पर लटकती जंजीर नुमा कुंडी बजाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसका जो हौसला जवाब दे गया। वो 4.5 घंटों का तवील सफ़र करके यहाँ पहुंचा था और इस वक्त उसके सर पर मई का सूरज आग बरसा रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट पसीने और मट्टी से अटी हुई थी और अंदर बदन पर चुभन का एहसास हो रहा था और मकीन थे कि दस्तक से लालिम बने हुए थे। उसने टाट का पर्दा उठाया और खुद ही अंदर दाखिल हो गया। बच्चों का होल उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो उसने सुकून का सांस भरा। अपनी जीप वो गली के बाहर एक कुशादा हिस्से में दरख्त के नीचे खड़ी कर आया था। उसने नज़र उठाकर देखा, एक कुशादा सहन उसके सामने था। सहन के दाएं जानिब का हिस्सा जरा सा ऊंचा करके उस पर बावर्ची खाना बनाया गया था। बिल्कुल सामने 2 दरवाजे थे और दोनों बंद थे। सहन के बाएं जानिब मट्टी से बनी सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। मंजर से ये बात वाज़ेह थी कि फिल वक्त कोई ज़ीरू उसके अलावा मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद न था। उसने बेबसी से इधर उधर देखकर सीढ़ियों का रुख किया और धूप और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सीढ़ियों के निचले हिस्से में खड़ा हो गया। कोई है? उसने आवाज़ लगाई। खाला हाजरा। उसकी आवाज़ के जवाब में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर एक आवाज़ ने सकूत तोड़ा। छन छन छन, ये आवाज़ पायल की थी। असफर ने जरा सी निगाहें उठाई। उसकी नज़रों की सीध में सीढ़ियों के वस्त में 2 पाँव आकर ठहर गए थे। गुदाज सांवले पैर मट्टी से भरे हुए थे और मोटी मोटी चांदी की पायलों में कैद थे। असफर ने सर पूरा ऊपर उठाया, एक हाथ कमर पर रखे, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली मुंह में डाले वो बड़ी हैरत से उसका बगौर जायजा ले रही थी। सूरज असफन के सर के पीछे था और उसकी आंखों में रोशनी पड़ रही थी, चुनांचे उसने आंखें कदरे सुकेड़ रखी थी। असफन के लबों पर मुस्कुराहट फूट पड़ी। मेरा नाम असफंद है, मैं शहर से आया हूँ, उसने तारुफ कराया। फिर बड़ा निपातुल्ला जवाब आया जो दर हकीकत सवाल था। मुझे हाला हाजरा से मिला है, मैं उनकी बहन जकिया का बेटा हूँ। हाय सच! अब की बार रिस्पॉन्स बड़ा शानदार था। असफन को वहीं छोड़ छाड़ कर वो मुड़कर छन छन पायल बजाती, फिर ऊपर कहीं गायब हो गई। चंद लम्हों बाद फिर मंजर पर नमूदार हुई तो असफन को इल्म हुआ कि वो महज अपनी ओढ़नी लेने गई थी, जो पहले उसके पास ना थी। धम धम करती वो नीचे उतर आई। आओ ना, उसे मुड़कर असफन से कहा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलने लगी। आओ ना। असफन को वहीं खड़ा देखकर उसे एक बार फिर मुड़कर हैरत से दोहराया और एक तरफ होकर उसे कमरे में जाने का इशारा किया। असफन ने गहरा सांस लिया और कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंदर से कदरे खुनक और ठंडा था। दाईं और बाईं दीवार के साथ एक एक चारपाई लगी हुई थी, जिन पर साफ सुथरे बिस्तर बिछे थे और कड़े हुए गिलाफों के तकिए सजे थे। मचानों पर सिल्वर और स्टील के बर्तन सजाए गए थे। बैग चारपाई पर रख कर वो खुद भी बैठ गया। ये लो। आवाज़ पर उसने नजरें उठाई। वो ठंडी लस्सी का गिलास लिए खड़ी थी। असफर ने लस्सी उसके हाथ से ली और एक निगाह उसके सुर्ख चेहरे पर डाली। खाला हाजरा, उसे चंद घूंट लेकर महज इतना पूछा। अम्मा पड़ोस में गई हैं, मैयत हो गई है ना, शाम को आएंगी। पड़ोस में गई हैं? उसे अपने कानों पर शुबा हुआ। लेकिन वो तो बीमार थी, शदीद बीमार। हाँ थी, अब ठीक है, वो बड़ी बेनियाजी से बोली और मुड़कर बाहर निकल गई। असफंद हैरत ज़दा बैठा ठंडी लस्सी के घूंट पे भरता रहा। खत के अल्फाज उसके जहन में शोर मचाने लगे। खटर पटर की आवाज़ों पर उसने देखा
وہ ایک چھوٹا سا پیڈسٹل فین لے آئی تھی، میز پر رکھ کر اس نے ایک بوسیدہ سے سوئچ بورڈ میں اس کا پلگ لگا کر اس کا رخ اسفند کی جانب کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم سے ٹکرا کر سفر اور گرمی کی کوفت کو قدرے زائل کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے گلاس اسے تھماتے ہوئے دریافت کیا۔ شاداں، وہ بولتے وقت بڑے بل کھاتی تھی۔ خالہ کی بیٹی ہو؟ یہی سمجھو۔ وہ اپنی چوٹی کے بلوں سے الجھنے لگی۔ تم پہلی بار یہاں آئے ہو نا؟ ہاں، پہلے کہاں تھے؟ شہر میں، وہ مسکرایا۔ پہلے کبھی کیوں نہیں آئے؟ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ایک عدد خالہ بھی ہیں اور ایک سویٹ کزن بھی۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا نا آپ ٹھیک ہے، شہر سے ایک ڈاکٹر آیا تھا، اس کی دوائی لگ گئی۔ کہاں لگی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اس نے احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ اسفند ہنسنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوف سی کزن بڑی اچھی لگی تھی۔ ہی شاداں نے منہ بگاڑ کر اس کی ہنسی کی نقل اتاری اور باہر نکل گئی۔ اسفند کو مزید ہنسی آئی۔ بیگ کی زپ کھول کر وہ اس میں جھانکنے لگا، کپڑے برآمد کیے اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ شاداں باورچی خانے میں مصروف تھی، شاید اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ سنو شاداں، یہ غسل خانہ کہاں ہے؟ شاداں چند لمحے سوچتی رہی، پھر سامنے اشارہ کیا۔ اسفند نے اشارے کے تعاقب میں نگاہیں دوڑائیں جو ایک ہینڈ پمپ اور چبوترے سے ٹکرا کر لوٹ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے الجھ کر دریافت کیا۔ میں نے غسل خانے کا پوچھا ہے۔ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے نہاؤں گا۔ تم غسل خانے میں کیا کرتی ہو؟ وہ دھیرے سے ہنسی، پھر اٹھ کر ذہن کے کونے میں گئی۔ وہاں پڑی چارپائی اٹھا کر ہینڈ پمپ کے سامنے بنے چبوترے کے سامنے کھڑی کر کے ایک آڑ بنائی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے ایک چادر کے ہمراہ نکلی اور وہ چادر سیدھی کھڑی چارپائی پر ڈال دی۔ لو، نہا لو یہاں۔ وہ مڑ کر اسے مخاطب ہوئی۔ وہ جو اب تک بڑی حیرانی اور توجہ سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا، چونک کر اور بھڑک کر بولا، کیا مطلب؟ یعنی یہ غسل خانہ ہے؟ اوپن ایئر؟ ہاں، وہ سادگی سے بولی۔ ہم تو ایسے ہی نہاتے ہیں۔ مگر اس نے بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایسے کیسے؟ چند لمحوں بعد وہ اسی اوپن ایئر غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ ماتھے پر ایک نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ نیند سے بھری آنکھوں سے اس نے ممی کو دیکھا۔ ہاں، وہ ممی ہی تھیں، لیکن بے حد عجیب حلیے میں۔ سفید بال، جھریوں بھرا چہرہ، بڑے بڑے پھولوں والی اوڑھنی۔ ممی؟ وہ بڑبڑایا۔ میرا بچہ، انہوں نے پیار سے کہا۔ تب وہ حواسوں میں آیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے موجود شخصیت کو پہچاننے میں اب اسے رتی برابر دیر نہ لگائی۔ وہ یقیناً خالہ ہاجرہ تھیں، ممی سے بے حد مماثلت لیے ہوئے۔ وہ بڑے غور سے اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ خالہ، اسے خود خبر نہ ہوئی کہ وہ کب ان سے لپٹ گیا تھا۔ میرا بچہ، میری ذکیہ کا بیٹا۔ خالہ جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگی۔ ذکیہ کہاں ہے بچے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ ممی ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھاما۔ آپ کا خط مجھے ملا تھا، میرا نام اسفند ہے۔ اسفند، انہوں نے دہرایا۔ ذکیہ کیسی ہے؟ میرے دل کی ٹھنڈک۔ کیسی ہے وہ؟ اچھی ہیں، ٹھیک ہیں۔ اس نے ممی کی طبیعت کی خرابی کا ذکر دانستہ نہیں کیا۔ لیکن خالہ، طبیعت تو آپ کی خراب تھی۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بس یہی دھوپ چاؤں چل رہی ہے بیٹا، نہ جانے کا بلاوا آ جائے۔ خدا نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ ایسی بیمار تھی میں کہ لگتا تھا اگلی سانس نہ لے پاؤں گی، بس خدا نے کرم کر دیا ہے۔ اب تو آپ ٹھیک ہے نا خالہ؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا۔ اپنے بچے سے مل کر، اسے دیکھ کر بھلا ٹھیک کیسے نہ ہوں گی؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ روٹی کھائی؟ جی خالہ، شاداں بڑی اچھی لڑکی ہے۔ وہ مسکرایا اور دروازے میں کھڑی شاداں کو شریر نظروں سے دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ اسفند اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ اس کے بھولے چہرے پر بلا کی جاذبیت تھی، سیاہ بھورا آنکھوں کو وہ پٹ پٹ جھپکاتی تھی۔ شاداں، خالہ ہاجرہ نے اسے مخاطب کیا، رات کے کھانے کا انتظام کر بیٹی، اندھیرا اترنے کو ہے۔ جی اماں۔ وہ اسفند کو ہی دیکھتی ہوئی پلٹ گئی۔ یہ میرے مرحوم شوہر کی بیٹی ہے، خالہ نے اسفند کو دروازے پر ٹکٹکی باندھے دیکھ کر بتایا۔ مرحوم شوہر کی بیٹی؟ اسے تعجب ہوا۔ آپ کی نہیں؟ میری اولاد نہیں ہے کوئی، خالہ افسردہ ہوئی۔ بانجھ ہوں نا، رحمت مجھ پر سوکن لے آیا تھا، اسی سے ہوئی ہے شاداں۔ اوہ، اسفند خاموش ہو گیا۔ برسوں تنہائی کا عذاب جھیلا ہے میں نے، اسی تنہائی نے یہ بیماریاں بھر دی ہیں مجھ میں، یہ تپ، یہ کھانسی، سب اسی تنہائی کی آگ میں جل جل کر حاصل کیا ہے میں نے۔ شاداں کی ماں مر گئی تو رحمت ایک بار پھر پلٹ آیا اور کچھ برس گزار کر خود بھی چلا گیا اس کے پیچھے پیچھے۔ ہم دو ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجھی ہیں اب۔ آپ کو ممی کا پتہ کیسے معلوم ہوا خالہ؟
اسود نے ذہن میں بڑی دیر سے کھٹکتا سوال کیا۔ جب اس نے شادی کی تھی نا تیرے باپ کے ساتھ، تب بھجوایا تھا کسی نوکر کے ہاتھ، میں نے سنبھال سنبھال کر سینت سینت کر رکھا تھا، ڈر تھا کہ کہیں پتہ بدل نہ جائے اور اس دنیا کی بھیڑ میں میری بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ لیکن اتنے عرصے بعد خالہ، اتنے طویل عرصے کے بعد۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسی۔ اپنے باپ سے بڑا پیار تھا مجھے، اس کی دی ہوئی قسم کو توڑنے کے لیے یہ عرصہ زیادہ نہیں ہے میرے بچے۔ تجھے دیکھ کر اپنی زکیہ کی اولاد سے مل کر تو خوشی تو ہوئی ہے مجھے، لیکن باپ کی آخری خواہش پوری نہ کر سکنے کا دکھ بھی اب میری قبر تک جائے گا۔ اسود نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ اس دنیا میں شاید صرف رشتوں کا تقدس نبھانے آئی تھیں، خون کی محبت میں تڑپتے رہنے کے لیے پیدا ہوئی تھیں، باپ کی محبت، بہن کی محبت، شوہر کی محبت۔ شاید انہوں نے ہر محبت کے جواب میں دکھ پائے تھے۔ اب تو آیا ہے تو پورا مہینہ جانے نہیں دوں گی تجھے، تیری ماں خود لینے آئے تو بھیجوں گی۔ خالہ، وہ ہنس دیا۔ ممی کا میں نے بتایا تو ہے آپ کو، باہر ملک گئی ہیں گھومنے، انہیں کیا خبر کہ میں یہاں ہوں، میں واپس جاؤں گا پھر ملوانے لاؤں گا ان کو۔ رات دھیرے دھیرے کچے صحن پر اتری تو ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو خوبصورت بنا ڈالا۔ 14ویں تاریخ کا چاند اپنے پورے مکمل حسن کے ساتھ بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اتنا قریب لگتا تھا کہ اسفند کا دل چاہا ہاتھ بلند کر کے چھو لے۔ خالہ صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ گئی اور چند لمحوں میں بے خبر سو گئی۔ اسفند باورچی خانے کے چبوترے پر لکڑیوں کو سلگاتی شاداں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ اسے پاس پڑی پیڑھی پر بیٹھتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بڑے زوروں کی۔ بس ابھی روٹی بناتی ہوں، سالن تو تیار ہے۔ اسے پاس رکھی ہانڈی کھول کر چمچ ہلایا۔ چند لمحوں میں اس نے چولہے پر بڑا سا توا رکھا اور گھندے ہوئے آٹے کے پیڑے بنانے شروع کیے۔ اسفند کچی مٹی کی دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ گھاس پھوس کے چھپر کے ساتھ آتے باریک سے بجلی کے تار سے جھولتا ہوا بلب اپنی زرد روشنی بکھیر رہا تھا اور اس زرد ملگجی روشنی میں اسے شاداں کا سراپا بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ گھنے سے آبال چوٹی سے نکل کر اس کے ملیح چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کے شفاف بوندیں چمک رہی تھیں۔ سیاہ بھورا آنکھیں چولہے میں جلتی آگ کے عکس سے روشن تھیں اور تپش سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے وہ جلدی جلدی روٹیاں پکا رہی تھی۔ شاداں؟ اسے علم نہ ہوا کہ اسے شاداں کو کیوں مخاطب کیا تھا۔ جی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور ماتھے کا پسینہ کرتے کی آستین سے پہنچا۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ سوچ کر اسے بے وجہ پوچھا۔ کیوں؟ میں کیوں تھکوں گی؟ اس نے حیرانی سے دریافت کیا۔ بس یوں ہی پوچھا تھا، اسے سر جھٹک دیا۔ شاداں نے اس کی بات کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے دوبارہ کام میں مصروف ہو جانا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر میں اسے صحن پر بچھی چارپائی پر کھانا چن دیا۔ اسفند نے گھی لگی روٹیوں اور ساگ سے بھری پلیٹ کو دیکھا اور بے دلی سے لقمہ توڑا، لیکن پہلا لقمہ اسے اس قدر مزیدار لگا کہ گنے بغیر وہ نہ جانے کتنی ہی روٹیاں کھا گیا۔ تم بہت مزیدار کھانا بناتی ہو شاداں۔ وہ کھانا اٹھانے لگی تو اسفند نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، سب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ اسفند کی نگاہ بے اختیار کھانا اٹھاتے اس کے ہاتھوں پر گئی۔ شاداں کے جانے کے بعد اس نے سر کو جھٹکا دیا اور چارپائی پر چت لیٹ کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگا۔ بڑی دیر تک وہ بلا مقصد تارے گنتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہا، دل ہی دل میں گاؤں کی راتوں کی مدح سرائی کی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ دماغ کو الجھا کر محض فرار چاہتا تھا۔ فرار؟ اس نے سوچا، مگر کس چیز سے؟ تب چم سے ایک سراپا ذہن پر نمودار ہوا، شاداں کا شاداب سراپا۔ گھنے سیاہ دراز بال، بھنورا آنکھیں، ہونٹ کے کنارے پر لرزتا دل، نرم گداز ہاتھ، پائل سے سجے پاؤں۔ اسفند اپنے خیالوں سے سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے ماریا کی گرے گرین آنکھوں اور شولڈر کٹ بالوں کا خیال آیا، جن کے بارے میں اسے اس وقت خبر ہوئی تھی جب ماریا نے اسے خود بتایا تھا۔ ماریا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی، اور یہ شاداں جسے وہ آج دوپہر میں ملا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کا حلیہ سر سے پاؤں تک مکمل جزیات سمیت بتا سکتا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ روٹی پکاتے وقت اس نے کتنی بار کرتے کی آستین سے پسینہ پہنچا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ دوپہر سے اب تک وہ کتنی بار مسکرائی تھی، اور وہ بتا سکتا تھا کہ جب وہ مسکراتی تھی تو اس کے ہونٹ کے کنارے پر لرزتے ہوئے تل کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا ہر نقش مسکرانے لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، چپلوں میں پیر پھنسا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ شاداں کی چارپائی تک آ گیا، اس کے سرہانے کھڑا۔ وہ اتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا جب تک اس نے کروٹ نہ بدل لی۔ تو اسفند صاحب خوب رہی، سونے سے قبل اسے ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ بدل لی۔
وہ صبح سو کر اس وقت اٹھا جب سورج عین اس کے منہ پر آ گیا۔ سرہانے رکھی رسٹ واچ اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 8 بجے تھے۔ اف وہ جھنجھلایا، یہ 8 بجے دوپہر کیسے ہو گئی؟ بس اب اٹھ بھی جاؤ۔ کمرے سے باہر نکلتی شاداں نے آواز لگائی، توبہ ہے تم شہر والے، آخر اتنی دیر تک کیسے سو لیتے ہو؟ تم کیا 3 بجے جاگ جاتی ہو؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور کچھ نہیں تو انسان اذانیں تو سنے۔ اس نے منہ بنایا اور اس پر پڑی چادر کھینچ لی۔ اسفند نے چادر کا گھونا پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ بے دہانی میں تھی، عین اس کے سامنے آ کر گری۔ چند لمحے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر وہ دھیرے سے ہنسا تو سر پٹا کر اٹھی اور کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر ہینڈ پمپ کے پاس جا بیٹھا۔ ارے خالہ، پھر اس نے آواز لگائی، وہ بالٹی کہاں ہے بھلا؟ کیا کرنا ہے؟ خالہ کے بجائے اندر سے وہ نکلی۔ منہ دھونا ہے، یہ نل تم ہی چلا دو۔ وہ خاموشی سے آ کر ہینڈ پمپ چلانے لگی۔ اے لڑکی، منہ دھوتے دھوتے اس نے اسے مخاطب کیا، ناراض ہو؟ کیوں، کس بات پر؟ وہ بھڑکی، معلوم تو ہے تمہیں، بنتی کیوں ہو؟ وہ ہنسا۔ منہ دھونا ہے کہ نہیں؟ اسے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھائی دھونا ہے، کہ لڑتی کیوں ہو گاؤں کی گوارن؟ آخری الفاظ اسے یوں بڑبڑا کر ادا کیے کہ وہ سننے سے محروم نہ رہے۔ اس نے دل ملا کر پام چھوڑا۔ گاؤں کی گوار ضرور ہوں، لیکن تم شہری لڑکوں کے ہتھ کنڈے خوب جانتی ہوں، بدماش کہیں کے۔ آخری الفاظ بھی اس نے بھی اسی طرح ادا کیے اور مڑ کر باورچی خانے میں جا بیٹھی۔ اسفند اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اسے کیا سمجھا تھا بھلا؟ وہ بدماش تھا، فلرٹ تھا؟ ایسا کیوں کہا اس نے؟ منہ پہنچتے ہوئے اس نے افسوس سے سوچا۔ ناشتہ کر لو۔ اس نے چنگیر میں پراٹھے اور مکھن لا کر رکھا۔ بھوک نہیں ہے۔ وہ خفا تھا اس کے گزشتہ ریمارکس پر۔ خالہ کہاں ہے؟ پچھواڑے میں بھینسوں کا کام کر رہی ہیں۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بس نہیں ہے، وجہ کیا بتاؤں؟ تمہاری بھینسیں بھی ہیں؟ ہاں تو اور گزارا کیسے ہو؟ بھوکے نہ مر جائیں۔ تم ناراض ہو گئے؟ کیوں، کس بات پر؟ اسے بھڑک کر پوچھا۔ معلوم تو ہے، بنتے کیوں ہو؟ اچھا ہوں ناراض پھر؟ ناراضگی انسانوں سے ہوتی ہے، کھانے سے نہیں۔ کر لو ناشتہ۔ اس نے جیسے التجا کی۔ مجھے چائے چاہیے، اس نے منہ پھلا کر کہا اور پراٹھا توڑنے لگا۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ مڑ کر باہر چلی گئی۔ اسفند مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ نہا دھو کر فارغ ہوا تو اور دیکھا شاداں کپڑوں کا گٹر اٹھائے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ شاداں کہاں جا رہی ہو؟ نالے پر کپڑے دھونے، اس نے رک کر جواب دیا۔ کپڑے دھونے نالے پر؟ اسے تعجب ہوا، یہاں گھر میں کیوں نہیں؟ گھر میں نہیں، ہم تو نالے پر ہی دھوتے ہیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا اور جانے کو مڑی۔ سنو میں بھی چلوں؟ تم کیا کرو گے؟ وہ ہنسی۔ اپنا گاؤں دکھا دو مجھے۔ وہ بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ ہاں ہاں بیٹی لے جا۔ خالہ نہ جانے کب سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ گھر میں مرد گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا چلو پھر۔ وہ اس کی ہمراہی میں قدم بڑھاتا باہر نکل آیا۔ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ راستے میں کھڑی اس کی جیپ دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ اس نے ایک سرد برآمد کی جیپ کو حسرت سے دیکھا۔ گاؤں کے بچوں نے اس کا خاطر خواہ حشر کیا تھا۔ اچھا، شاداں کافی متاثر ہوئی۔ تمہارا گاؤں تو بڑا اچھا ہے۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اسے دونوں جانب سرسبز کھیت دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی تو اچھے ہیں، وہ مسکرائی۔ کافی خود پسند لگتی ہو۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے چلتی گئی۔ گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا، وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ سنو شاداں، پھر ایک دم اسے مخاطب کیا، تم نے وہ بات کیوں کہی تھی؟ کون سی بات؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ کہ شہر کے لڑکے بدماش ہوتے ہیں، تم نے مجھے بدماش کیوں کہا تھا؟ او، وہ ہنسی۔ لو نالا آ گیا۔ اسفند خاموش ہو کر سامنے بہتے شفاف پانی کو دیکھنے لگا۔ میں تو کپڑے دھو رہی ہوں، تم جب تک گھوم لو، دیکھ لو ہمارا گاؤں۔ وہ گٹھری کھولتے ہوئے بولی۔ جب دیکھنے کے لیے دو چیزیں ہوں تو آدمی بہترین کا انتخاب کر لیتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ شاداں نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی۔ کچھ نہیں، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا نہ تم سے۔ دیکھو بھائی، صاف بات ہے، لڑکی چاہے شہر کی ہو یا گاؤں کی، مرد کی نظریں بہت خوب اچھی طرح سے پہچانتی ہے۔ تم جب سے آئے ہو مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں روٹی پکاؤں تو میری شکل گھورنے لگتے ہو، کام کروں تو تمہاری نگاہیں میرے ساتھ ساتھ اندر باہر آتی جاتی ہیں، اور تو اور رات کو بھی میری چوکیداری کرتے ہو، پھر وہ صبح کو تمہاری حرکت۔ مجھے تو سچی بات ہے بڑے بدماش لگتے ہو تم۔ اسفند خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی بے نیاز یا سیدھی ہرگز نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی، اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ شاداں نے جیسے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا اپنے رویوں کا تجزیہ کرتا رہا، اور تب اسے جانا کہ صرف ایک دن نے اسے بالکل تبدیل کر ڈالا تھا۔ وہ اسفند نہیں رہا تھا جو کل صبح اپنے گھر سے چلا تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ اس کے بارے میں تو اس کی منگیتر نے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ تم
लड़कियों से कतरे फासले पर रहने के आदी हो। तुमने कभी अपनी वजाहत या स्टेटस का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी यही बात थी जिसने मुझे असीर किया। वो तो सोचता था कि मारिया जैसी बातें करती है, जिस तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार करती है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कतरा कतरा मोहब्बत दिल के खानों में जमा की जाए। बरसों सोचा जाए तो वो अल्फाज तश्कील पाएँ जो दिल की हालत बयान कर सकें। लेकिन उसे इल्म हुआ कि ये तो बस एक पल का खेल है। वो चाहे तो बहुत कुछ कह सकता है, बहुत से खूबसूरत लफ्ज़, महकते हर्फ उसके उसके अंदर जमा है और निकलने को बेताब है। क्या सोचने लगे? शादाब ने उसे मुखातिब किया। मैंने गलत कहा था क्या? वो चौंका। नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये तो बस एक पल का खेल है। ये मैंने कब कहा? वो हंसी। वो भी हंसने लगा। तुमने ही कहा है, तुमने ही तो कहा है। चुपके से, सबसे छुप कर। पागल। शादाब हंसते हंसते बेहाल हो गई। तुम तो पागल हो। हाँ हाँ हाँ। वो पानी चुल्लुओं में भर भर कर उस पर उछालने लगा। अरे अरे, वो बौखला गई। ये क्या कर रहे हो? मैं भीग जाऊंगी। यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम भीग जाओ, चाहतों की फुहार में, मोहब्बतों की बारिश में, जैसे मैं भीगा हूँ। मेरा दिल करता है शादाब, ऐसे ही तुम भी भीग जाओ। वो उसके करीब पहुंचा और उसे उठाकर नाले में फेंक दिया। 3 दिन मुकम्मल खामोशी में गुजरे। शादाब ने उससे कतन कोई बात ना की। वो वक्त पर उसे खाना देती थी, उसकी हर बात का ख्याल रखती थी। वक्त पर उसे तैयार बिस्तर मिलता था। सुबह ओपन एयर गुसलखाना बना बनाया होता था। वो नहा लेता तो वो चुपचाप सारी चीज़ें जगहों पर पहुंचा देती। तीसरे दिन वो नहा धोकर मकान के पिछले हिस्से में पहुंच गया। शादाब बड़ी तुंदेही से भैंसों का गंद साफ कर रही थी। वो खामोशी से खड़ा उसे ये सब करते हुए देखता रहा। तौबा तौबा, फिर उसे सकूत तोड़ा। कितनी गंदी हो तुम। उसने पल भर को रुक कर उसे देखा, फिर अपने काम में लग गई। अब वो भी बनाओगी क्या? क्या कहते हैं, अरे वो दीवारों पर जो लगाते हैं। शादाब ने एक गहरा सांस छोड़ा। जी करता है सोडे सर्फ के मैलूल में तुम्हें 1 घंटे के लिए भिगो दूं और फिर कपड़े धोने वाले ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ करूं। इस बात ने शादाब की निस्वानी अना को एकदम झंझोड़ डाला। क्यों? तुमने क्या मुझसे ब्याह रचाना है? मेरी सफाई सुथराई का ख्याल तुम्हें क्यों होने लगा? असफन ने कहका लगाया। बस आ गया ब्याह का ख्याल। अरे मैं तो इंसानी हमदर्दी के नाते से कह रहा था। इंसानी हमदर्दी सब समझती हूँ मैं। वो बुड़बुड़ाई। क्या समझती हो? मुझे भी समझा दो। उसे सीने पर हाथ लपेट कर इश्तियाक से पूछा। हो ना आखिर शहर के लड़के, बदनीयत, बेईमान। गांव के लड़के क्या डायरेक्ट आसमान से लैंड करते हैं किसी बहुत ही आला और अरफा मकाम से, और शहर के लड़के किसी और निचले दर्जे की जगह से सप्लाई किए जाते हैं। उसे गुस्से के बजाय मजा आ रहा था। हाँ, तुम लोगों की तरह इतनी खराब नीयत के नहीं होते। नियतों का हाल तो खुदा जानता है। तुम्हें क्या खुदाई का दावा है? वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। हाँ, नियतों का हाल तो खुदा जानता है, लेकिन अपने इरादों को पूरा करने की तैयारी से दूसरों को इंसान बहुत कुछ समझा देता है। मसलन क्या समझी तुम? तुम बेवजह मेरे करीब क्यों आते हो? मुझे हाथ लगाने के बहाने क्यों ढूंढते हो? वो वो उसके करीब आकर पूछने लगी। तौबा तौबा, वो एकदम पीछे हटा। फिर वक्त तो तुम मेरे करीब आ रही हो, और खुदा के लिए मुझे हाथ मत लगा लगा देना। पूरे हफ्ते जुकाम रहेगा। अ, अ, उसका उसका दिन उसका दिन की खुशबू तो मेरे सारे परफ्यूम्स पर भारी है। शादान थोड़ी देर खड़ी उसे देखती रही। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले मुसलसल हंस रहा था। उसकी सियाह भमरा आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। वो तेजी से उसके पास से गुजर कर अंदर चली गई। शादान, असफन के दिल पर छुरी सी चली। शादान, बात तो सुनो। वो उसके पीछे पीछे आया। पूरे घर में उसे देखा और वो कहीं भी नहीं थी। चारपाई पर वो करवट के बल लेटा था, कोहनी बिस्तर पर टिकाए, हथेली पर सर रखकर ऊंचा किए। वो बड़ी दिलचस्पी से शादान को देख रहा था, जो पूरी कुवत से चक्की चलाने में सर्फ कर रही थी। खाला हाजरा पड़ोस में गई हुई थी और शादान को गइयों पीसने की ताकीद कर गई थी। असफंद उसे देखता रहा, निचला होंठ दांतों में दबाए, शरीर से मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करता। वो बड़ा भला लग रहा था। शादान 3 बार निगाह उठाकर उसे देख चुकी थी। सुनो शादान, उसने उसे पुकारा। यूं कब तक नाराज रहोगी? वो खामोशी से अपना काम करती रही। सफेद बुराक कमीज के साथ गुलाबी शलवार और गुलाबी चुनरी में वो बड़ी अच्छी लग रही थी। देखो, मेरे कहने का इतना असर तो हुआ कि तुमने साफ सुथरा रहना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी लग रही हो आज, वो शरारत से बोला। हाँ, आज से पहले तो हम कभी नहाए नहीं। वो तुम की नहाए होगे भाई, सोडे सरफ में तो पहली बार भीगे हो ना? उसे बच्चों की सी मासूमियत से पूछा। शादान ने हल्के से सर को हल्का सा झटका दिया। असफन ने उसके माथे पर उभरने वाले पसीने के शफाफ कतरे देखे। उसका जी चाहा वो अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर वो सब कतरे अपनी हथेली में जज्ब कर ले, उसी की किस्मत अपनी लकीरों में सजा ले।
پھر وہ ہنس دیا۔ سنو شاداں، جو کرنے کو میرا جی چاہ رہا ہے نا، اگر میں نے کیا تو تم کہو گی کہ میں تمہیں ہاتھ لگانے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، اسے بآواز بلند کہا۔ شاداں کے سرخ چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے، اس کا گھومتا ہوا ہاتھ یکلخت رک گیا۔ اسفند نے پھر کچھ نہیں کہا، سیدھا لیٹ کر کوئی گیت گنگنانے لگا۔ اتنا اسے ضرور محسوس کیا تھا کہ چکی چلانے والے ہاتھوں میں وہ پہلی سی پھرتی نہ رہی تھی۔ اسے آئے ہوئے ہفتہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ اب اسے لوٹنا تھا وہیں جہاں سے وہ آیا تھا، جہاں اس کا گھر تھا، اس کی منگیتر تھی۔ اور ویسے بھی اس کے مزید رکنے کا کوئی جواز بھی نہ تھا، حالانکہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور شاداں کی بے نیازی روز اول کی طرح برقرار تھی۔ اسفند کو اب ماریا کا خیال آتا تھا۔ وہ اسی دور سے گزر رہا تھا جس سے ماریا گزری تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ ماریا اس سے کیوں خفا ہو جاتی تھی، وہ اسے کیا چاہتی تھی۔ اس خاموشی سے اپنا سامان اکٹھا کرتے ہوئے اسے علم نہ ہوا کہ دروازے پر کھڑی شاداؤں سے دیکھ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ اندر چلی آئی۔ اپنی چیزیں جمع کر رہا ہوں، وہ مصروف رہا۔ کیوں؟ اس کیوں میں کچھ تھا۔ اسفند نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا؟ جانا نہیں ہے مجھے واپس؟ اسے بے نیازی سے کہا۔ شاداں ایک لمحے کو لب کاٹ کر رہ گئی۔ پھر کب آؤ گے؟ کیا پتا، شاید کبھی نہیں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیوں؟ بس بھئی خالہ سے ملنا تھا سو مل لیا، اب آئیں بھی تو ممی آئیں گی، ویسے مجھے تو ویسے بھی ماریا یاد آ رہی ہے۔ ماریا؟ یہ کون ہے؟ منگیتر ہے میری۔ اسے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ چھن 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 اس کے چہرے پر کئی دھماکے ہوئے تھے۔ منگیتر؟ اس کے لب ہلے۔ ہاں، خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے شاداں کو کیا ہوا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکے کیوں اس طرح کرتے ہیں، نازک لڑکیوں کے دل کو توڑتے ہیں۔ اسفند تھوڑی دیر تک اسے روتے دیکھتا رہا، پھر خود بھی پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاداں؟ اس نے شاداں کے ہاتھ ہٹائے۔ کیوں رو رہی ہو؟ معلوم تو ہے تمہیں، اسے ہچکی لی۔ بنتے کیوں ہو؟ نہیں، تمہاری قسم نہیں بنتا، مجھے نہیں معلوم تم کیوں رو رہی ہو۔ مجھے خود نہیں معلوم میں کیوں رو رہی ہوں، وہ سسکی۔ دیکھو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، خوب ہنسنا چاہیے، میں برا لگتا ہوں نا تمہیں، تنگ کرتا ہوں تمہیں، بے وجہ تمہارے قریب آتا ہوں، تمہیں ہاتھ لگانے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، تم سے اتنے کام کرواتا ہوں، شہری بدماش ہوں، تو اب میں واپس جا رہا ہوں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم بھلا رو کیوں رہی ہو؟ شاداں نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا اور رونا جاری رکھا۔ اگر یہ آنسو میری وجہ سے نکل رہے ہیں تو خدا را مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جو تم رونا بند کر دو۔ اسے بے بسی سے پوچھا۔ میرے کہنے سے مان جاؤ گے کیا؟ اسے آنسو پہنچے۔ ہاں، کہہ کر تو دیکھو۔ تم تم رک جاؤ نا کچھ دنوں کے لیے، اسے اٹکتے ہوئے کہا۔ رک جاؤں؟ وہ لب بھیج کر مسکرایا۔ رکنے سے بھلا میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اسے پوچھا۔ ایک بار کہو تم میری ہو، وہ گنگنایا۔ شاداں روتے روتے چپ ہو گئی، پھر اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اسے پانی میں پیر لٹکا کر بیٹھی ہوئی شاداں کو دیکھا اور چلو میں پانی بھر کر اس پر اچھال دیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے جھاڑنے لگی۔ آج بھیگنے کا خطرہ نہیں ہے؟ اسے شرارت سے پوچھا۔ شاداں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج پھر پھینک دوں پانی میں، ناراض تو نہ ہوگی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سنو، اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم جو بول رہے ہو؟ وہ پانی میں کنکر اچھالتی رہی۔ میرا بولنا کافی نہیں ہے، کچھ پیاس میرے اندر بھی ہے، میرے بھی کچھ جذبات ہیں جو کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ پھر اسے شاداں کا ہاتھ تھاما جو اسے خاموشی سے چھڑا لیا۔ ایسے مت کیا کرو شاداں، وہ جھلا گیا۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، انسلٹ فیل ہوتی ہے، میرا مطلب ہے بے عزتی لگتی ہے اپنی۔ میں کیا کوئی فلرٹ ہوں، آوارہ؟ باہر سے کسی کا کیا پتہ لگتا ہے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ پتہ چل سکتا تو زیبو کو بھی پتہ چل جاتا۔ کون زیبو؟ میری سہیلی تھی، واحد سہیلی۔ اس کی آواز بھیگ گئی، بڑی معصوم سی، بھولی بھالی۔ پھر اسے کہانی کا علم ہو گیا، پھر بھی پوچھنے لگا۔ پھر تمہارے ہی جیسا ایک لڑکا آیا تھا شہر سے، خوبصورت، پڑھا لکھا، زیبو کے بھائی کا دوست۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر کیا؟ ایک کھلونا سمجھ کر کھیلا اسے میری سہیلی سے، جی بھر گیا تو چلا گیا واپس۔ اور تمہاری سہیلی نے خودکشی کر لی؟ تمہیں کیسے پتا؟ اسے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ وہ تمہارا دوست تھا کیا؟ ہاں، وہ جھلا گیا۔ ایک میں چکر باز، دوسرے میرے دوست چکر باز۔ میرا تو قریبی عزیز تھا وہ، میں نے تو گود لیا تھا اسے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے اس کی نقل اتاری۔ ہر بات یوں ہی کر ڈالتی ہو، کبھی یوں ہی یہ نہیں کہا گیا کہ اسود مجھے تم سے محبت ہے؟ تم نے بھی تو نہیں کہا کبھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زبان سے ضروری ہے کہوں؟ میری بے بسی، میری بے چارگی کچھ نہیں بتاتی تمہیں؟
میرا دیوانہ پن نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ خاموش رہی۔ سنو شاداں، آج مجھے بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ نہیں، اسے سختی سے کہا۔ پہلے تم بتاؤ، تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ بے شک سن لو، میں اقرار سے ڈرتا نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں تمہیں، اور اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اسے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ شادی کر کے تم سے؟ اور بھلا کیسے؟ وہ جھنجھلایا۔ اور وہ جو تمہاری منگیتر ہے نا، بیوی تو نہیں ہے، اور یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، ہر کام مجھے کرنا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں اسے سر جھکا کر کہا، میں بھی تمہیں چاہتی ہوں، لیکن میرا خود سے وعدہ ہے کہ میری ہر سوچ، میرا ہر جذبہ، میرا ہر کام صرف میرے شوہر کے لیے ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تو مشکوک ہو میری طرف سے؟ شاداں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاداں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تم سے شادی کروں گا، باعزت طریقے سے اپناؤں گا تمہیں، اور تمہارے سارے شکوک غلط ثابت ہو جائیں گے۔ کب؟ شاداں نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم شہر چلے جاؤ گے، وہاں تمہیں اپنی منگیتر ملے گی، اور تم مجھے بھول جاؤ گے۔ ابھی شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ابھی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں چلو میرے ساتھ، مسجد چل کر نکاح کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں میری وفاؤں پر یقین تو آ جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کبھی نہیں مانیں گی، انہیں تمہاری منگنی کا بھی علم ہے، وہ بھلا کیوں چاہیں گی کہ تم میرے لیے اپنی ماں سے الجھو، ان کی پسند سے ہوئی منگنی توڑ دو؟ وہ اپنی بہن کے سامنے ہرگز شرمندہ نہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، حالہ کو بھی نہیں بتاتے، بعد میں ممی کو سمجھا کر لاؤں گا، وہ حالہ کو منا لیں گی۔ اماں سے چھپاؤ گے؟ وہ ہنسی۔ مسجد میں نکاح ہوتے ہی سب سے پہلی مبارکباد مولوی جی اماں ہی کو دیں گے۔ شاداں، شاداں، مت الجھاؤ مجھے، مت کھوٹی کرو میری منزل۔ تم نے خود مجھ پر سے میرا اعتبار ختم کر ڈالا ہے، اور میں ہر قیمت پر تمہیں اپنی سچائیوں کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قریبی شہر، یہاں سے 8 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ میں آج ہی جا کر رجسٹرار اور گواہوں کا بندوبست کرتا ہوں، کل ہم ہر قیمت پر شادی کریں گے۔ اسفند، شاداں کی آواز بہت پیچھے رہ گئی، اور وہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ جیپ کی رفتار مدھم کر کے اسے برابر خاموش بیٹھی شاداں کو دیکھا۔ شادو، خوش ہو نا؟ ہاں شاید، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ شاید کیوں؟ یقین سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اسفند، ہم نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اسے بے بسی سے اسفند کو دیکھا۔ ہاں لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں فی الوقت صرف تمہاری تسلی چاہتا تھا، جو اس عمل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ تمہیں یقین نہیں تھا نا کہ میں تم سے سچ مچ شادی کروں گا؟ تم میری محبت کو محض وقت گزاری سمجھ رہی تھی، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن اسفند، اب ہوگا کیا؟ وہ حقیقت میں پریشان تھی۔ کچھ نہیں، اسے کاندھے اچکائے۔ ممی فوراً سے آ جائے، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یقیناً وہ بھی خالہ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں گی جتنی خالہ ان سے۔ ممی سب کچھ بھول کر یہاں کھینچی چلی آئیں گی، اور خالہ سے تمہیں مانگ لیں گی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے پہلے ہی نکاح کر لیا تھا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا؟ ہاں بالکل۔ اب پلیز یہ فضول باتیں بند کرو، ہمارے درمیان ایک بڑا خوبصورت رشتہ قائم ہوا ہے، کچھ لحاظ اس کا ہی کر لو۔ اس نے شوق نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جھیم گئی۔ اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم دیر سے آئیں گے، بدھو فلم دیکھنے میں پورے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور ابھی ہمیں نکلے کتنی دیر ہو گئی؟ 2 گھنٹے۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی۔ ابھی پورا گھنٹہ باقی ہے، گھومتے ہیں جی بھر کر۔ اسفند، اس نے گھٹنوں پر سے ٹھوڑی اٹھائی۔ تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ شاید بھول جاؤں۔ اس نے نیند بھری نظریں اس پر جمائیں۔ مذاق مت کرو۔ وہ دہل گئی۔ کون بدبخت مذاق کر رہا ہے؟ وہ شرارت سے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ یار یہ کیا رٹ ہے تمہاری؟ میرا دماغ ہے کوئی بھوسے کا کارخانہ تو نہیں ہے کہ تمہارا نام کسی سوئی کی طرح گم ہو جائے۔ میں بھلا تمہیں اپنی پیاری سی بیوی کو بھول سکتا ہوں؟ دیکھو پورا مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور میں نے جانے کا نام نہیں لیا، اپنے گھر پر ایک فون تک نہیں کیا، اس لیے کہ تمہاری محبت نے مجھے کچھ یاد رہنے ہی نہیں دیا۔ تو میں بھلا تمہیں بھلا سکتا ہوں؟ اماں کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں میرا خیال ہے میں شہر لے جاؤں انہیں۔ وہ نہیں جائیں گی، میں جانتی ہوں انہیں۔ شاداں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہتی ہیں کہ موت اگر آنی ہے تو کم از کم اپنی مٹی پر تو آئے۔ میں کل پھر قریبی شہر جاؤں گا، اسے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ فون کرنا ہے گھر پر، ذرا خبر تو لوں نا، میری گمشدگی کے اعلان نہ نشر ہو رہے ہوں۔ اپنے شہر تو نہیں جاؤ گے نا؟ ارے نہیں یار، وہ ہنس دیا۔ ڈونٹ وری۔ کیا؟ اسے آنکھیں پٹپٹائیں۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ صاحب کہاں ہیں آپ؟ خادم علی فون پر تقریباً چیخ رہا تھا۔ اسی دنیا میں ہوں، وہ ہنسا، اور بڑے مزے میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ بڑے صاحب کے کتنے ہی فون آ چکے ہیں، وہ بڑے پریشان تھے۔ ماریا بی بی روز آتی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ اچھا، ممی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ خود بھی پریشان سا ہو گیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟
یہ تو مجھے خبر نہیں، بڑے صاحب تو صرف آپ کا پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ آئیں تو ان کو فون کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل آ رہا ہوں۔ اسے فون بند کر دیا۔ واپسی پر اس کا موڈ ٹھیک نہ تھا، پھر بھی اسے کیمرے میں رول ڈلوا لیا۔ کل وہ واپس جا ہی رہا تھا، پھر نہ جانے کب تک ممی آتی اور کب وہ انہیں لے کر آتا۔ شادان نے اس کا اترا ہوا بھجا بھجا چہرہ دیکھا اور جیسے سب سمجھ گئی۔ جا رہے ہو؟ اسے کھانا دیتے ہوئے اسے ہولے سے پوچھا۔ اسے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھر کچھ نہ بولی، خاموشی سے اٹھ کر اپنے کام نپٹانے لگی۔ سنو شادو، وہ کھانا اٹھانے آئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ایسے اداس مت ہو ورنہ یقین مانو میں جا نہیں پاؤں گا۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن جن کاموں میں بھلائی ہو انہیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں تم ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہو، بس پھر مسکرا دو۔ اور دیکھو میں کیمرے میں رول ڈلوا کر لایا ہوں، شام کو تمہاری تصویریں کھینچنی ہیں۔ شادان آ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندا روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے۔ ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نرم نرم دھیمے دھیمے لہجے میں سنائی گئی نظم کے جواب میں صرف ایک آنسو تھا جو شاداں کی آنکھ سے ٹپکا، بہہ کر نیچے گرا اور اس کی چنری میں کہیں کھو گیا۔ شاداں کچھ سمجھی میں نے کیا کہا ہے؟ اسے چمکتے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ میں کچھ سمجھوں یا نہ سمجھوں، تمہیں اتنی سمجھ ہونی ہی چاہیے کہ میں اب تمہاری ہوں، اسے بھیگے لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈر ہے شادو، ابھی بھی ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو لوٹوں گا نہیں، دنیا کی بھیڑ میں جان بوجھ کر گم ہو جاؤں گا اور تم مجھے ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، ہے نا؟ نہیں نہیں، اسے سر کو سختی سے جھٹکا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ تم کھو جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہ میں ساری عمر تمہیں ڈھونڈتی رہ جاؤں گی۔ اس لیے اسفن کے محبت مجبوری نہیں ہوتی، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ میرے سارے ڈر اور خوف ختم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کھو دینے کا خوف ختم ہو چکا ہے کہ اگر وہ محبت جو تمہارے اندر میرے لیے ہے وہ ختم ہو جائے اور تم بے دلی سے لوٹو تو اس کی مجھے ضرورت نہیں، اور نہ لوٹو تو میں کبھی تمہیں ڈھونڈنے نہیں آؤں گی، کبھی آواز نہیں لگاؤں گی کہ بھی مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے زندہ رکھنے کو، سہارا دینے کو وہ محبت کافی ہے جو میں نے تم سے کی ہے۔ ہاں شادو تم ٹھیک کہتی ہو، محبت اندیشہ سود و زیاں نہیں۔ یہ اندیشے دل میں ہو تو محبت کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ میں بس تمہیں یاد کرتی رہوں گی اس وقت تک جب تک تم واپس نہ آؤ۔ پھر بھی اتنی افسردہ کیوں ہو؟ اور میں بھلا جا بھی کتنی دور رہا ہوں، محض چند گھنٹوں کے فاصلے پر۔ ہاں اس نے گہری سانس چھوڑی۔ تم بھی یاد کرو گے نا مجھے؟ ہاں بالکل، تمہاری تصویریں اسی لیے تو اتاری ہیں میں نے، انہیں دیکھوں گا اور جی بہلاؤں گا۔ میرے پاس تو تمہاری کوئی تصویر بھی نہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ وہ بھلا تمہارے دل کے فریم میں کون سی تصویر جڑی ہے؟ اسے شرارت سے پوچھا۔ شاداں سر جھکا کر ہنس دی۔ وہ گھر پہنچا تو ایک سرپرائز اس کے لیے موجود تھا، بابا اور ممی واپس آ چکے تھے۔ ہاں یہ کیا؟ وہ بستر پر لیٹی ممی سے لپٹ گیا۔ کتنا پیارا دن ہے آج کا۔ اسفی جان تم کہاں تھے؟ وہ پریشان تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ سب بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اسے ان کا ہاتھ چوما۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ارادہ اتنی جلدی لوٹنے کا نہ تھا۔ وہ حیران تھا۔ بس مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ اور تم گھر سے کیوں چلے گئے تھے؟ او ممی، وہ ہنسیا۔ گھر سے کہاں جانا تھا، میں تو بس یوں ہی سیاحت کو نکل کھڑا ہوا تھا۔ خیر آپ آ گئی، میں بہت خوش ہوں۔ چلو پھر نہا دھو لو، فریش ہو جاؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ دیٹس رائٹ۔ خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ پورے کمرے میں ہر جگہ، ہر دیوار پر، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر، بستر کی چادر پر آئی ریممبر یو کے الفاظ تحریر تھے، کہیں ریڈ لپسٹک سے، کہیں اورنج سے اور کہیں براؤن سے۔ مائی گاڈ یہ کیا ہے؟ اسے سر تھام لیا۔ خادم علی، خادم علی، خادم علی اس کے چلانے پر دوڑا چلایا۔ یہ سب کیا ہے خادم علی؟ وہ چھوٹے صاحب، وہ ماریا بی بی، میں کیا کہتا انہیں؟ ماریا بی بی، اسے حیرانی سے دہرایا۔ اسے وہ نام بہت عجیب لگا۔ اسے یوں لگا کہ وہ کسی ماریا کو نہ جانتا ہو۔ میں جاؤں صاحب؟ خادم کی آواز پر وہ حواسوں میں آیا۔ ہاں ہاں جاؤ، ٹھیک ہے۔ کمرے کو استجابیہ نظروں سے دیکھتا ہوا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر فریش ہو کر وہ نکلا تو دیواریں دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ ماریا بی بی، بڑا اسٹیمنا ضائع کیا آپ نے۔ نیچے اتر کر وہ ممی کے پاس آیا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ ماریا اندر موجود تھی۔ اسفی، وہ اسے دیکھ کر بےتابی سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہیلو ماریا، وہ سوال نظر انداز کر کے اخلاقاً مسکرایا۔ کیسی ہو؟
मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे? मुझे बताए बिना मिले बगैर तुम कहाँ चले गए थे? मैं एक दोस्त के पास गाँव चला गया था। वो मम्मी के पास बैठ गया और खादिम अली को बता कर गया था। खादिम अली को बता देना काफी था? वो नाराज थी। यकीनन नहीं, लेकिन यकीन जानो मैं बड़ी उजरत में निकला था। उसे गीले बालों में उंगलियां चलाकर बेनियाजी से कहा। मारिया ने गौर से उसकी शक्ल देखी। देखो भला, मम्मी बोली, कब से चाय का कहा है? ये नौकर कमबख्त सुस्त वजूद रींग रींग कर काम करते हैं। मम्मी मैं लाती हूँ। मारिया उठकर बाहर निकल गई। असफी, मम्मी ने उसे मुखातिब किया। जी मम्मी। वो उनका हाथ थाम कर बोला, बेटा तुम खफा हो मारिया से? मैं मारिया से क्यों खफा होऊंगा? उसे हैरत से पूछा। फिर तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है उसके साथ? कैसा? उसे वाकई खुद खबर ना थी। वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम कितने दिन बाद उसे मिले हो, तो इस तरह के ढंग से उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। वो बेचारी हर नाराजगी और हवगी को भुलाकर तुम्हारे आने की इतला मिलते ही दौड़ी चली आई। ओ आई एम सॉरी मम्मी। उसे वाकई एहसास हुआ। मुझसे नहीं, ये बात मारिया से कहो, जाओ उसे मना कर लाओ। लेकिन वो तो चाय बना रही है, आ जाए तो कह देता हूँ। बेवकूफ लड़के, चाय का तो बहाना था, वो तो अपने आंसू छुपाने गई है। जाओ जाकर देखो वो कहाँ है। ना चाहते हुए भी वो उठकर बाहर निकल आया। मम्मी का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। मारिया टेरेस पर खड़ी थी। वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी पलकें भीगी हुई थी। असफंद उसके बराबर जा खड़ा हुआ। मारिया तुम नाराज हो मुझसे? उसने झिझकते हुए पूछा। क्यों, किस बात पर? वो भड़की। असफंद ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। रो क्यों रही हो? मालूम तो है तुम्हें, बनते क्यों हो? उसने गाल पर बह आने वाला आंसू पोंछ डाला। असफंद बेख्तियार होकर उसे देखने लगा। ये मारिया है कि शादां? शादां का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ गया। सांवला सलोना से आंखों से सजा। फिर शादां का चेहरा डूबा और मारिया का उभरा। गौरी तमतमाती रंगत, खूबसूरत समुद्र सी आंखें, गुलाबी धाना। असफंद को एहसास हुआ कि मारिया दर हकीकत कितनी खूबसूरत है। मारिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने दर हकीकत तुम्हें हर्ट किया है। वो खामोश खड़ी रही, लब काटती रही। चलो मम्मी के पास चलते हैं। यार क्या डांट पड़वाना चाहती हो मम्मी से? उसे बेचारगी से पूछा। मारिया हंसी। बड़ी प्यारी लड़की हो। वो शरारत से मुस्कुराया। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे साथ हमेशा। वो अपनी खूबसूरत कनकती आवाज में बोली। असफंद राना का दिल एक लम्हे को डूब कर उभरा और धड़कने सुस्त हो गई। उसे लगा उसने शादाओं को बद्दुआ दी हो। वो सब दायरा बनाए बैठे थे। लड़कियां कोई गीत अलाप रही थी, लड़के तालियां पीट रहे थे। असफंद भी खुश दिली से उन सबकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। आज फिर मारिया के ग्रुप ने समुंदर पर आने का प्रोग्राम बनाया था। मारिया ने असफंद को आने पर मजबूर किया, तो वो भी अपने सारे दोस्तों को घसीट लाया था। और भाई असफंद साहब, सुना है आप पूरा 1.5 महीना गांव में गुजार कर आए हैं? सिद्रा ने गीत अधूरा छोड़कर चहक कर उसे पूछा। हाँ ठीक सुना है। वो मुस्कुराया। तभी ये रंगत स्याह तवा हो रही है। किसी और ने हाँक लगाई। गांव की गर्मी और धूप का असर है। वो हंसा। क्यों झूठ बोलते हो यार? असफंद के दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ मारा। ये तो आमाल की स्याही है जो चेहरे पर आ गई है। सच सच बताओ असफंद, कहाँ गए थे? बैंकॉक? उस सब ने एक कहका लगाया। मैं एहतजाज करती हूँ, मारिया चीखी। मेरे फ्योंसी को मेरे सामने आप लोग इस तरह बदनाम ना करें प्लीज। अरे फ्योंसी को लगाम डालो जल्द से जल्द। मुझे तो इसकी आंखों में एक जनाना तस्वीर नजर आती है। असफंद का दोस्त बड़ा मुंह फट था। असफंद के दिल का चोट सहमने लगा। भला किसकी? सिदरा हंसी। गाँव गए थे ना? होगी कोई गाँव की गोरी। वो सब हंसी मजाक में असल बात तक पहुंच रहे थे। क्या यार, कोई ढंग की बात करो। उसे बात टालनी चाहिए। बिल्कुल, मारिया ने तायद की। मेरा असफी तुम्हें इतना गया गुजरा लगता है जो किसी गांव के गवारन में इंटरेस्टेड हो जाए? मैं क्या किसी देहातन से भी गई गुजरी हूँ? भाई कि क्या पता किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए। वो सब शरारत के मूड में थे। हो सकता है अपने असफंद साहब को वैसी ही गोरियां पसंद हो। भैंसे चुराती, उपले थापती। क्यों असफी? मारिया ने मासूमियत से उसे देखा। तुम्हें चराती, उपले थापती, गंदी सुंदी लड़कियां पसंद आई वहां? क्या फजूल बातें हैं। वो झल्ला कर बोला। तुम लोगों ने यही एक बात क्यों पकड़ रखी है? रट लगा लिया, हद होती है। वो सब अचानक खामोश हो गए। असफंद को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। जो बात उसके दिल में चोर बनी बैठी थी, उसका इल्म यकीनन इन सबको ना था। जो कुछ वो कह सुन रहे थे महज मजाक था, और किसी मजाक के जवाब में इस तरह का रवैया रखना बद इखलाकी थी। मैं माजर चाहता हूँ, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो उनके दरमियान से उठकर लहरों तक जा पहुंचा। असफी, उसे कंधे पर मारिया के हाथ का दबाव महसूस हुआ। असफी क्या हुआ तुम्हें? मारिया चलो वापस चलते हैं। चलो। उसे सर हिला दिया। असफंद ने उसे गौर से देखा। सर से पाँव तक देखा। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो बड़ी ही प्यारी, बड़ी मुनफरिद लग रही थी। लहरों के पेशे मंजर में उसका मुतनासिब वजूद उसी मंजर का एक हिस्सा लग रहा था।
سیاہ بال سفید بینڈ کی قید سے نکل کر اس کے چہرے کے ارد گرد بکھر رہے تھے، جنہیں وہ بڑی ادا سے جھٹک دیتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ اسمن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماریا نے اپنا نرم و نازک سفید ہاتھ اس پر رکھ دیا، بلا کسی جھجک کے، بڑی خود اعتمادی سے۔ ماریا، اگر تم کسی گاؤں میں پیدا ہو جاتی تو وہ ہنسی۔ تو کیا کرتی؟ وہیں کے کسی لڑکے سے شادی کر کے بچے پالتی اس کے؟ اور اگر کوئی شہر کا لڑکا تمہیں پسند کر لیتا پھر وہ ہنسی۔ اس کا علاج کراتی دماغی امراض کے اسپتال میں۔ کیا ہے اسفن، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا نہ کرے جو میں کوئی ناخواندہ جاہل سی لڑکی ہوتی۔ مجھے اپنا یہ وجود بڑا عزیز ہے، اپنی ہستی پر مان ہے، کیوں بددعائیں دے رہے ہو مجھے؟ اسفن کا دل بھوج گیا۔ یکدم ساری روشنیاں گل ہو گئیں۔ شادو، شادو، کیا تم ایسی سوچیں رکھنے والے بے شمار لوگوں میں رہ پاؤ گی؟ کیسے رہو گی تم؟ عدنان ولا بقائے نور بنا ہوا تھا۔ ممی کی صحت یابی کی خوشی میں پاپا نے بڑے شاندار تقریب کا بندوبست کیا تھا۔ مہمان جوک در جوک آ رہے تھے، کولڈ ڈرنکس سرو کیے جا رہے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اسفند بڑا وجی اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور دوستوں کے جلوں میں اس کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ ممی کی صحت یابی کے ساتھ ساتھ اسے خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب وہ ممی سے بلا تکلف شاداں اور خالہ ہاجرہ کے متعلق بات کر سکتا تھا، ورنہ اب تک تو وہ بڑا محتاط تھا اور انہیں کسی بات کی رتی برابر ہوا نہ لگنے دی تھی۔ ممی بڑی نازک مزاج، نازک دل تھی، نہ جانے یہ خبر ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی۔ ہیلو اسفند، ماریا کی چہکتی خوشیوں سے لبریز آواز نے اسے مخاطب کیا۔ اسفند نے مڑ کر دیکھا۔ واؤ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سفید موتیوں کے پیش قیمت کام کی پشواس پہنے، بڑا سا دوپٹہ اسٹائل سے اوڑھے، وہ مغلیہ دور کی شہزادی لگ رہی تھی۔ خوبصورت لباس میں اس کا لمبا قد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی پروقار، بڑی نفیس دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی پروقار لگ رہی ہو، وہ مسکرایا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ جواب میں میری تعریف نہیں کرو گی؟ وہ شریر ہوا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے کانوں میں لٹکتے آویزے ہلے تو فضا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ ہمیشہ ہی تم مجھ سے بازی لے جاتے ہو، آج تو میں جیتی ہوں، تعریف صرف میری ہوگی۔ چلو خوش رہو، وہ ہنس دیا۔ تمہارے ساتھ ہمیشہ، اس نے وہی بات دہرائی اور زور سے ہنس دی۔ اسفند خاموش ہو گیا۔ اتنی خوبصورت بات پر خاموشی۔ اسفند کا ایک دوست پیچھے سے بولا، بھئی اسفند، اتنے بدذوق کب سے ہو گئے؟ ویسے یقین جانو، کپل بڑا شاندار ہے، لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اسفند کے ایک اور دوست نے مکھن لگایا۔ اسفند کا دل گھبرانے لگا۔ ماریا کی جگہ چشم تصور سے اسے شاداؤں کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھا اور محسوس کیا کہ لوگوں کی نظریں بدل گئیں۔ اپنی گاہوں میں رشک و توصیف کی جگہ تحقیر و تمسخر تھا۔ لوگ اشارے کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، شاداؤں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے، اسفند کی قسمت پر کفی افسوس مل رہے تھے۔ اسفی، ماریا نے اسے ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ماریا کو لوگوں کے جھرمٹ میں چھوڑ کر وہ ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں چلا آیا۔ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کے اندر شاداں اور ماریا کے وجود گڈ مڈ ہو رہے تھے، ان کی خصوصیات کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اسے ماریا کو جیتتے دیکھا اور ایک عجیب بے بسی محسوس کی۔ گھبرا کر وہ اپنے اندر موجود شاداں کی محبت کو آوازیں دینے لگا۔ اور بھائی ذکیہ، صحرا کب سجا رہی ہو بیٹے کے سر پر؟ اس نے اپنے اوقب میں آواز سنی۔ کوئی خاتون ممی سے استفسار کر رہی تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ میری بہو کو تو دیکھا ہے نا تم نے؟ ممی کے لہجے میں غرور تھا۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا ہے، خاتون نے تعریف کی۔ خوب جوڑی سجے گی، یوں بھی ماریا بہت اچھی لڑکی ہے، ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے آپ نے۔ اسفند دانتوں سے لب کچلنے لگا۔ اس کی نگاہوں نے لاشعوری طور پر ماریا کو ڈھونڈا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ اسے دور سے ہی چاند کی طرح چمکتی نظر آ گئی۔ پاپا کے کچھ فورنر دوست بھی آئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا علم بھی بڑا وسیع تھا، زبانیں سیکھنے کا اسے جنون تھا۔ انگریزی، عربی، فارسی، فرینچ، اسے کئی ایک زبانوں کی شدھ بدھ تھی۔ در حقیقت وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا لائف پارٹنر بننا قابل فخر بات تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے ایک عرصے سے محبت کرتی تھی۔ محبت تو شاداں کو بھی ہے مجھ سے، ماریا سے کہیں زیادہ، اسے سوچا۔ پھر اسے دکھ ہوا، خود پر ندامت ہوئی۔ وہ بھلا کیوں شاداں کا ماریا سے تقابل کر رہا تھا؟ اسے شاداں کو ترازو کے پلڑے میں کیوں رکھا تھا؟ وہ بہت دیر وہاں نہ رہ سکا، ممی کو بتا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شاداں کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں شاداں سے بڑی عام سی لڑکی لگی۔ کیا تھا اس میں جس نے اسے دیوانہ کیا تھا؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ سانولی رنگت پر کالی آنکھیں، بے شمار لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی خوبصورت آنکھیں تو ماریا کی ہیں گرے گرین۔ او خدایا، اسے سر تھام لیا۔ اسفند، دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے باہر سے پکارا، ایک منٹ۔ وہ بوکھلا گیا، تصویریں سمیٹ کر تکیے کے نیچے کی اور چادر صحیح کی۔ آ جاؤ۔
वो सब अंदर चले आए। असफंद के दोस्त थे जो उसे बाहर ना पाकर ढूंढते हुए आ गए थे। यार तुम गोशा नशीन कब से हो गए? हामिद धड़ल्ले से उसके पास बैठा। नहीं यार, बस यूं ही जरा सर दर्द महसूस हो रहा था। यानी हम ऐसे हैं कि तुम्हारे सर में दर्द कर दिया? नहीं नहीं, उसे सफाई देना चाहिए। ये क्या है? मंसूर ने झुककर कालीन पर गिरी शादान की तस्वीर उठा ली। न जाने किस वक्त वो फिसल कर नीचे गिर गई थी। ओह, सबने झुककर साथ तस्वीर देखी और शोर मचाया। कौन है ये? पहला तीर आया। ये था वो सरदर्द। जरा अच्छी नहीं यार, तेरी चॉइस को क्या हुआ? ब्रूक शील्ड वगैरह ने तस्वीरें उतरवाना बंद कर दी क्या? सबने एक कहका लगाया। इतनी दूर क्यों जाते हो भाइयों? नीचे लॉन में एक परी मौजूद है जिसके जुमला हकूक इस गधे के नाम महफूज होने वाले हैं। हाँ यार वाकई, हामिद हंसा। मारिया के सामने तो ये कुछ भी नहीं। एक तीर असफंद के दिल में तराजू हो गया। उसे खामोशी से तस्वीर उसके हाथों से ले ली। कौन है असफंद? अब की बार संजीदगी से पूछा गया। पता नहीं, वो आम से लहजे में बोला। मुझे तो शौक है तस्वीरें उतारने का। कहीं अच्छी लग गई होगी ये सूरत, उतार ली तस्वीर। यूं ही आम सी है। कोई हंसा। चलो यार बाहर निकलो, क्यों यहाँ घुसे बैठे हैं? लेट्स एंजॉय। मंसूर ने उठकर सबको हाँका। असफंद उनमें घिरा बाहर निकल आया, लेकिन उसका दिल अंदर ही कहीं रह गया। तासुफ और मलामतों के समुद्र में, कुछ खोज से जाने के एहसास में। उसे एहसास जुर्म था जो को चौके लगाता था, निदामत थी जो झंझोड़ती थी, पछतावे थे जो आग लगाते थे। तासुफ था जो सुलगाता था, लेकिन फिर भी उसे मम्मी से बात ना की, उन्हें कुछ न बताया। उसे लगता था कि इधर वो उनसे बात करेगा और उधर शादान इस घर में आ जाएगी, और ये सोच उसे खौफजदा कर देती थी। वो डर जाता था। उसके कानों में जमाने भर की बातें गूंजती थी। पता है असफी, एक बार मारिया ने कहा था, हम साथ साथ चलते हैं तो लोग हमें रश्क भरी नजरों से देखते हैं। आप दोनों का कपल बड़ा शानदार है, एक और आवाज उभरती। चांद सूरज की जोड़ी है। ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने बने हैं। क्या तुम्हें भैंस भैंस चराती उपले थापती गांव की गंवारें अच्छी लगती हैं? मारिया बड़ी अच्छी लड़की है, हीरा ढूंढ निकाला है आपने। तुम शहर जाओगे? वो फिर एक मध्यम आवाज उभरती। वहां तुम्हें अपनी मंगेतर मिलेगी और तुम मुझे भूल जाओगे। ठीक कहा था तुमने। उसे दोनों हाथों से सर थामा। ठीक कहा था। तुम मुझे भूलती क्यों जा रही हो? तुम्हारी स्याह भंवरा आंखें ग्रीन ग्रे क्यों हो जाती हैं? तुम्हारे लबों का दिल कहाँ गुम हो जाता है? तुम मुझे याद क्यों नहीं आती? इसी कश्मकश में इतने दिन निकल गए कि उसे खुद एहसास न हुआ। एग्जाम की डेट आई तो उसे इल्म हुआ कि गांव से वापस आए उससे 2 महीने गुजर गए थे। 2 महीने शादान ने कैसे गुजारे होंगे? क्या क्या सोचा होगा? कितना घबराई होगी? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कोई खौफ और डर नहीं, वो लौटे तब भी और ना लौटे तब भी। लेकिन जवाबन असफंद ने भी तो बहुत कुछ कहा था। तो वो यकीन दहानियां, वो वादे, क्यों किया उसने वो सब कुछ? क्यों? सोच सोच कर उसके दिमाग की रगें फटने लगी। शादान की यादें, उसका वजूद, उसकी मोहब्बत असफंद के दिल में अंदर तक खुबे हुए एक कांटे की शक्ल इख्तियार कर गए। खादिम अली, उसका लहजा बड़ा गंभीर था, ये काम बिल्कुल राजदारी से होना है। साहब, खादिम अली आपका नमक ख्वार है। उसने सर झुकाया। बस तुम इसी वक्त निकल जाओ। ये खत और रकम उसे देना, और जो कुछ कहे या कुछ लिख कर दे उसे सिर्फ मुझ तक पहुंचाना। उसने एक बार फिर उसे ताकीद की। जी साहब, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, बस जाओ। हादिम अली बाहर निकल गया तो उसे एक तवील सांस लिया। जमीर की आवाज़ों से मजबूर होकर उसे शादान को खत और कुछ रकम भिजवाई थी। खत में उसे कई झूठ लिखे थे, कई मन घड़त मजबूरियों का जिक्र किया था। उसे लिखा था कि मम्मी पापा अभी तक नहीं आए और बिजनेस का सारा इंतजाम उसके सर पर है। उसे लिखा था कि यहाँ आकर वो उसे एक पल को भी नहीं भूला और हर वक्त उसके ख्यालों में खोया रहता है। उसे लिखा था कि वो उससे बेखबर नहीं और बहुत जल्द आकर उसे ले जाएगा। और ये सब कुछ उसने अंदर की बेचैनी से मगलूब होकर किया था। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो वाकई मम्मी को सब कुछ बता देगा और उनके साथ जाकर शादां को ले आएगा। और कभी उसे यूं लगता था कि शादां का बेमाया और कमतर वजूद उसके साथ खड़ा है और दुनिया भर की नजरें और उंगलियां उन पर उठी हुई हैं। वो झुरझुरी लेकर रह जाता। जाने उससे पहले इन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा था? शायद अंधे वहशी मुजोर जज्बे समुद्र की तूफानी लहरों की तरह उमड़ते हैं जिससे कुछ बह जाता है, तब कदमों के नीचे जमीन नजर आती है। वरना इंसान मौलिक रहता है अपनी ख्वाहिशात में, अपनी तलब में। पूरे दिन और पूरी रात वो बेचैन रहा। हादिम अली के लौटने का बेताबी से मुंतजिर रहा। दिल का चोर यूं लगता था जैसे पकड़ा ही जाएगा, जैसे हादिम अली के लौटते ही सबको खबर हो जाएगी कि असफंद राना ने क्या किया था। यूं कि पूरी रात का जागा हुआ था, इसलिए जब नींद आई तो वो न जाने कब तक सोता रहा। उसकी आंख खुली तो शाम के साए कमरे में उतर आए थे। पागलों की तरह उठकर वो बाहर निकल आया। बरकत, वो रेलिंग के पास आकर चीखा, जी साहब,
برکت دوڑا آیا۔ خادم علی آ گیا؟ جی صاحب اپنے کوارٹر میں ہے، بھیجو اسے جلدی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں میں خادم علی اس کے سامنے تھا۔ ملے اس سے؟ اسے بےتابی سے پوچھا۔ جی۔ کیا کہا اس نے؟ بس روتی جاتی تھی اور آپ کا پتہ مانگتی تھی۔ پھر؟ میں نے کہہ دیا کہ اس بارے میں تو چھوٹے صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر یہ خط دیا۔ اسے جیب سے ہاتھ نکال کر احتیاط سے بڑھایا۔ بس یا کچھ اور؟ بس صاحب۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ، اور سنو میری ہدایات تو یاد ہے نا؟ جی۔ اس کے جانے کے بعد اسے خط کھولا۔ ٹوٹی پھوٹی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ لکھا تھا، بہت اچھی اور میرے اسفند ہمیشہ خوش رہو۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ جو دن تمہارے مصروف گزرے ہیں وہ میرے لیے کیسے ثابت ہوئے۔ تمہارے جانے کے 1 مہینے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ نانا کی دی ہوئی قسم پوری ہوئی۔ تب سے میں اکیلی یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس تو تمہارا پتہ تک نہیں تھا جو تمہیں خبر کرتی۔ بس ایک آس، ایک امید ہے جس کے سہارے جی رہی ہوں۔ ماموں اور خالہ بار بار مجھے لینے آتے ہیں اور ہر بار میں انکار کرتی ہوں کہ زندگی کی اس بھیڑ میں اگر ایک بار ہم میں سے کوئی کھو گیا تو پھر کبھی نہ مل پائے گا۔ ایک اور بات جو تمہیں بتانی ہے وہ یہ کہ جو قدم ہم دونوں نے دنیا بھر سے چھپ کر اٹھایا تھا اور اب زیادہ عرصے چھپا نہیں رہے گا۔ امید ہے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ ایسے میں اگر تم دیر سے آئے تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، رول جاؤں گی۔ بس تم جلد سے جلد لوٹ آؤ، ورنہ دنیا والوں کو دینے کے لیے میرے پاس ایک بھی جواب نہیں، اور تمہارا پتہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اماں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، ورنہ میں تمہیں پہلے خط لکھتی۔ تمہارے بھیجے ہوئے آدمی نے بھی انکار کر دیا ہے۔ رقم مل گئی ہے لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری شاداں۔ اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاتھ اس کے قدموں میں گر کر پھڑ پھڑانے لگا۔ اسفند۔ جی ممی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے۔ یوں بھی اب 1 ڈیڑھ مہینے میں تم امتحانوں سے بھی فارغ ہو جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ فوراً اپنی بہو کو لے آؤں، اپنی دیرینہ تمنا پوری کروں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا سوچنے لگے؟ اسے دانتوں سے لب کچلتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، میرا خیال ہے نومبر کا مہینہ رکھ لیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہوتا ہے۔ جی ممی۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور ٹیرس پر آ گیا۔ شاداں کا ہاتھ ملے ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ ایک جنگ جو اس کے اندر جاری تھی وہ تو کب کی تھم چکی تھی، اب تو بس پچھتاووں کی راکھ رہ گئی تھی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ شاداں کو کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے دنیا سے متعارف نہیں کرا سکتا۔ شاداں سے محبت ہونا یا نہ ہونا تو ایک معروضی بات تھی۔ وہ بھلا ایک ناخواندہ لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر کیسے بنا سکتا تھا جو ایک خط بھی صحیح نہ لکھ سکتی تھی، جس کی دنیا ایک چھوٹے سے مٹی کے مکان تک محیط تھی۔ اس کے لیے تو محض ایک جملہ کہنا مشکل ہو جاتا۔ ان سے ملیے، یہ ہیں شاداں، میری بیوی۔ شاداں لفظ ہی اس کی سوسائٹی کے لیے ناموزوں تھا، کجا کہ اس کا وجود۔ ضمیر کی آوازوں کا گلا اس نے اس 1 ہفتے میں گھونٹنے کی بڑی اچھی پریکٹس کر لی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ تھا۔ احساس جرم پکڑ لیے جانے کے خوف سے سوا ہوتا ہے، اور یہ خوف اسے نہ تھا۔ وہ آزاد تھا اپنے ہر عمل میں۔ اس کو یقین تھا کہ دنیا کے کسی موڑ پر اس کا ٹکراؤ کبھی شاداں سے نہ ہوگا، اور شاداں ایک خواہ گم گشتہ کی طرح یادوں کی دھند میں کھو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے لکھا تھا، پیاری شاداں، میرے پاس معافی مانگنے کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوئی تعویل نہیں، بس میرے پاس کہنے کے لیے اتنی سی بات ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ اسفند۔ ان الفاظ کو ایک سادے کاغذ پر تحریر کر کے اسے طلاق نامے کے ساتھ اسے پوسٹ کر دیے۔ اے ظالم! ماریا اس کی زندگی میں بہار کے تازہ جھونکے کی طرح داخل ہوئی تھی۔ اسفند پچھلی ہر بات بھول گیا تھا۔ ماریا در حقیقت خوبصورت تھی، صورت شکل میں، سیرت میں، عادات و اتوار میں، اپنے ہر عمل میں وہ بڑی جاندار، بڑی ایکٹیو تھی۔ اسفند کی زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہنے لگی۔ اسفند، ایک دن ممی نے بیٹھے بیٹھے کہا، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال۔ اسے سوچ کر بتایا اور انگڑائی لی۔ وہ آفس سے لوٹا تھا اور بڑا تھکا ہوا تھا۔ 2.5 سال بہت ہوتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ کس بات کو؟ اسے حیرت ہوئی، پھر دوسرے ہی لمحے وہ ان کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں ممی، اللہ کی مرضی۔ تم ماریا کو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ چائے سرو کرتی ماریا کے چہرے پر اسفند نے ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ پھر ماریا وہاں ٹھہری نہیں، اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفند تھوڑی دیر ممی کے پاس بیٹھا، پھر اوپر آ گیا۔ ماری، اسے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے ہنکارا بھرا۔ تمہیں ممی کی بات بری لگی؟ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ اسفند کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ماریا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی ذرا سی بات پر کمال ہے یار۔ اسے ماریا کے آنسو پہنچے، لیکن وہ روتی رہی۔ ماری، دیکھو ممی کی جو ایج ہے وہ اور جو اس کے تقاضے ہیں۔ نہیں اسفند نہیں، اسے روتے روتے سر اٹھایا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پھر کیا بات ہے؟
मैं तो तुम्हें खो देने के डर से रो रही हूँ। मुझे खो देने के डर से? क्या बेवकूफ़ाना बात है। असफी, मुझसे वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, वो पागलों की तरह बोली। मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा, उसे नरम लहजे में पूछा। इसलिए इसलिए असफी कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। छन छन छन, उसके अंदर बहुत कुछ टूटा और उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। क्या कह रही हो मारी, वो हकलाया। हाँ असफी, मम्मी ने तो आज कहा है, मैं तो बहुत पहले अपना चेकअप करवा आई थी, डॉक्टर से कहा है कि मैं वो रोती रही। असफन जख्म खुरदा सा बैठा रहा, फिर उठकर बाथरूम में बंद हो गया। इलाज हुआ इसका। किसी का दिल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए थी। असफी, मारिया ने दूध का गिलास उसके आगे रखा। कहो, वो काम में मसरूफ था। हम कोई बच्चा क्यों ना ले लें? किससे? उसे चश्मा उतार कर मेज पर रखा और उंगलियों से आंखें दबाने लगा। किसी यतीम खाने से। मारिया, उसे एकदम सीधी होकर उसकी बात काट दी। ये बात तुम एक मरतबा पहले भी कह चुकी हो। हाँ, लेकिन असफी, इसमें हर्ज ही क्या है? बस मेरा दिल नहीं मानता किसी और के बच्चे को अपना अपना कहने को, उसे अपना नाम देने को, अपनी तमाम जायदाद सौंप देने को। लेकिन मेरा दिल करता है असफी, किसी प्यारे से बच्चे को बेटा कहने को, उसे प्यार करने को, उसके नाम अपनी ममता देने को। दिल को समझा लो। उसने चश्मा दोबारा लगा लिया और काम में मसरूफ हो गया। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं असफी, वो होले से बोली। 12 भी हो जाएंगे, लेकिन ये बात मैं दोबारा सुनना नहीं चाहूंगा। मारिया गहरा सांस लेकर रह गई। जिंदगी अपनी डगर पर गुजरती रही। मम्मी और बाबा यके बाद दिगरे उसकी औलाद देखने की हसरत दिल में लिए अपनी अपनी कब्रों में जा सोए। जिंदगी से उसे कोई शिकायत तो ना थी और जिंदगी कुछ ऐसी खुशगवार भी ना थी। वक्त यूं ही बहते दरिया की मानिंद भरता रहा, अगर मारिया मुश्किलात पैदा ना करती। उस दिन वो दोनों एक तकरीब में मदऊ थे। असफंद अपने पुराने दोस्तों में बैठा पुरानी यादों को खुरश रहा था। कहके लग रहे थे। एक दूसरे के मुख्तलिफ वाकयात बताए जा रहे थे जब उसकी निगाह मारिया पर पड़ी। न जाने किसका बच्चा गले से लगाए वो दीवाना वहां रो रही थी। कभी उसे चूमती थी, कभी हसरत से देखती थी, कभी 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 गले लगाती थी। मारिया, वो जेरे लब बुड़बुड़ाया और खड़ा हो गया। जस्ट ए मिनट, सबसे माजरत करता दरमियान से निकलता वो सकाया। मारिया, मारिया, भिंची भिंची आवाज में उसने उसे मुहातिब किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फिर उसे खींचकर मारिया को बच्चे से जुदा किया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले आया। क्या हुआ है तुम्हें? असफी, असफी, क्या वो मेरा नहीं हो सकता? वो बेहाल हो रही थी। शट अप, वो भिन आया। चलो घर चलो। मेजबान से माजरत किए बगैर वो उसे घर ले आया, लेकिन मारिया की हालत ठीक न हुई। वो सारी रात रोती रही और असफंद कूटता रहा। उसे मारिया को देखकर अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था? कम से कम मारिया की फरमाइश पूरी करना उसके लिए नामुमकिन था। फिर जो कुछ उसने सहल जाना था वो इतना सहल भी ना था। मारिया की हालत बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा हो गई, चेहरे पर छाइयाँ पड़ गई और दिमागी हालत खराब होने लगी। हर किसी के बच्चे को हसरत से देखना और मौका मिलने पर झपट लेना उसकी फितरत बन गई। असवद ने खुद को बहुत थका हुआ, बहुत बेबस महसूस किया। आपको उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, डॉक्टर ने उससे कहा था, वरना इस तरह तो आप उनको स्लो पॉइजन देंगे, मौत के मुंह में धकेलेंगे। कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले असफन साहब। मारिया, डॉक्टर के जाने के बाद वो थके थके अंदाज में उसके सामने बैठ गया। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? ठीक है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। असफी, मारिया की आंखें और चेहरा बेतरह चमकने लगा। तुम सच कह रहे हो, है ना? हाँ मारी, उसे मोहब्बत से उसका हाथ थामा। मुझे तुम अजीज हो, तुम्हारी खुशियां अजीज है। मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा। बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, किसी यतीम खाने से ही सही। नहीं असफी नहीं। वो शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। हम अपना ही खून लेंगे। तुम्हें नसीर का तो पता है ना, मेरा कजन। हाँ, क्यों? वो मीरपुर के करीब किसी गांव में रहता है। उसके 8 बच्चे हैं असफी, और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो उनमें से किसी को भी बहुशी अपना सकती हूँ। ठीक है, यूं ही सही। उसे मारिया का गाल थपथपाया। तो फिर चलो चलते हैं। वोट खड़ी हुई। अभी? उसे हैरानी से उसे देखा। हाँ बिल्कुल अभी, मारिया ने जिद की। मारी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और फिर ये कोई वक्त है? 5-6 घंटे का सफर है, चलेंगे 1-2 दिन में। असफी, तुम्हें मैं अजीज हूं ना, मेरी खुशियां अजीज हैं। बस तो फिर इनकार मत करो। इंतजार एक पल कभी हुआ तो मेरा दम घुट जाएगा। बस अभी फौरन चलो। और मैंने उस कर्ब के आलम में 8 साल गुजारे हैं असफी, अब मुझसे मजीद इंतजार मत करवाओ। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसे सचमुच हाथ जोड़ दिए। मारिया, वो बेबस हो गया। तुम कपड़े बदलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चारों तरफ फूक का आलम था। अंधेरे में सिर्फ झींगरों की आवाजें थी या मेंढकों के टराने की। अब क्या होगा असफी? मारिया की नहीफ आवाज उभरी।
میں نے کہا تھا نہ ماری، اسے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ نہ جانے کیا خرابی ہے، اندھیرے میں کیا کروں؟ اب تو ہم منزل پر پہنچ ہی گئے ہیں نا؟ ہاں، بس 20-25 منٹ کی مسافت تھی۔ 2 بج رہے ہیں۔ اسے رسٹ واچ دیکھی۔ اب کیا کریں اسفی، کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی۔ چلو اترو، رکتے ہیں کہیں۔ اسے علم تھا کہ ماریا کی طبیعت خراب ہے، سو وہ اسے کوئی سخت بات بھی نہ کہہ سکا، حالانکہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ دونوں اندھیرے میں چلتے رہے۔ اس نے ماریا کا بازو تھام رکھا تھا۔ کچھ فاصلے پر مکانات تھے۔ دونوں ایک دروازے کے سامنے جا رکے۔ کون؟ کافی دیر کنڈی بجانے کے بعد ایک آواز ابھری، نحیف و نزار، زندگی سے بیزار آواز۔ مسافر ہیں بہن، ماریا بولی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، صبح تک جگہ چاہیے۔ کھانسی کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ سیاہ چادر میں ملبوس وہ عورت انہیں اندر آنے کا کہہ کر مڑ گئی۔ کمرے میں تین چار پائیاں تھیں، ایک پر ایک بچہ سویا ہوا تھا، باقی 2 خالی تھیں۔ 60 واٹ کے بلب کی زرد روشنی میں کمرہ بڑا اداس، بڑا دلگیر لگ رہا تھا۔ اسفند نے ماریا کو لٹا دیا، پھر عورت کی جانب مڑا اور پتھر کا ہو گیا۔ وہ بھی ایک ساکت کھڑی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شاداں، اس کے لب کانپے، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ لوگ یہاں سو جائیں، میں باہر صحن میں لیٹ جاتی ہوں۔ بالآخر وہ بولی۔ یہ بچہ میرا ہے۔ اس کے لہجے میں کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ شاداں کے باہر نکل جانے کے بعد وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بچے کی چارپائی تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے نقوش شاداں جیسے تھے اور عمر لگ بھگ 8 برس۔ نہ جانے کون سے جذبے سے بے اختیار ہو کر اسے بچے کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بچہ، اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ بہت دیر تک وہ ماریا کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا۔ شاداں چارپائی کے ایک کونے پر بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اس تک گیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے۔ در حقیقت کہنے سننے کو دونوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ شاداں بہت دیر بعد اسے سکوت توڑا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں اب تک، بڑی ڈھیٹ نکلی نا؟ اس کا لہجہ دھیما اور ٹھنڈا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے شاداں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمہاری آہوں میں بڑا اثر تھا۔ میں ناخوش ہوں، بہت ناخوش ہوں میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی اسفند، وہ بولی تو اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ مجھے زندہ رکھنے کو، سہارا دینے کو وہ محبت کافی ہوگی جو میں نے تم سے کی۔ وہ کھانسی، مجھے تم سے شکایت کرنے کا کیا حق؟ اس حق سے تو میں اسی لمحے دستبردار ہو گئی تھی جب خود کو تمہارا کہہ دیا تھا۔ تم عظیم ہو شاداں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ بس ہنس دی، جانے کیسی ہنسی۔ تمہاری بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ چند لمحوں بعد وہ بولی۔ بچے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں محرومی تھی۔ شاداں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک بھی نہیں؟ نہیں، ایک ہے، اسے خیال آیا، لیکن اس کی ماں ماریا نہیں ہے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ شاداں، کچھ دیر بعد وہ بولا۔ جانتی ہو ہم کہاں جا رہے تھے؟ ایک بچہ گود لینے۔ ماریا اس غم سے پاگل ہوتی جا رہی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی ہے، اسی لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں ایک بچہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ شاداں چپ رہی، شاید اسے خبر ہو گئی تھی کہ اسفن کے دل میں کیا تھا۔ شاداں، وہ بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ بولو بولو اسفن، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شاداں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کہہ دینے کے بعد میں خود اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہو جاؤں گا کہ زندگی بھر خود سے آنکھ نہ ملا پاؤں گا، لیکن مجھے یہ کہنا ہی ہوگا شاداں۔ ایک بار پہلے بھی تم نے اپنے وجود کو فنا کر کے میری خواہشوں کی تکمیل کی تھی، اور میری ہوس دیکھو۔ ایک بار پھر تمہارا دامن خالی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرا بچہ دے دو شاداں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا خالی دامن پھیلاتا ہوں شاداں۔ میں کسی اور کے بچے کو وہ محبت، وہ پیار کیسے دوں گا؟ کیسے اپنی جائیداد کا مالک بناؤں گا، یہ چاہتے ہوئے بھی کہ میرا اپنا بیٹا کہیں ذرا سی چیز کو سسکتا ہوگا؟ بولو شاداں، جی پاؤں گا میں؟ آنسو ٹپ ٹپ اس کے کر کے شاداں کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس کے گھٹنوں پر دھرے اسفند کے ہاتھ بھیگنے لگے۔ میں بڑا کمینہ ہوں شاداں، وہ شرمندہ ہو کر کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دینا۔ سنو، شاداں نے اسے پکارا۔ بیٹھو۔ وہ پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کل صبح تم دونوں اکیلے نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی اور لہجے میں بیٹے سے بچھڑنے کا غم پچھاڑے کھا رہا تھا۔ شاداں، وہ محض اتنا کہہ سکا۔ ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ جان بھی مانگو تو انکار نہیں کروں گا۔ وہ اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ ایک نظم تھی نا، پھر سے سنا دو، بھوجل سانسوں کے ساتھ اسے کہا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہیں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، یا ایک بار کہو تم میری ہو۔
ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے؟ ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دیر سے دل کو سیری ہو، ایک بار کو ہو تم میری ہو۔ وہ رونے لگا، شاداں رونے لگی، آسمان پر آخری تاریخوں کا چاند رونے لگا۔ اور تم نے کہا تھا محبت اندیشہ ہے، سود و زیاں نہیں، بستر پر لیٹے وجود نے سوچا۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا، یہی کہا تھا، لیکن محبت خود سود بھی ہے اور زیاں بھی۔ باخدا آسفن، میں نے زیاں اٹھا کر بھی کبھی سود کے بارے میں نہ سوچا تھا کہ میری محبت سچی تھی، بے غرض تھی۔ میں نے کبھی تمہیں بددعا نہیں دی تھی، کبھی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کبھی تمہارے لوٹنے کا انتظار نہیں کیا کہ میں اپنی محبت کو خالص، بے ریا اور بے کھوٹ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں مجبور ہو گئی۔ آج میں ہار گئی، میں ایک اور محبت سے ہار گئی، بیٹے کی محبت سے۔ وہ بیٹا جو صرف میرا ہے، تمہارا نہیں۔ آج میں نے اپنی محبت کو ریاکاری اور جھوٹ کا ہار پہنا دیا۔ کس لیے؟ اپنے بیٹے کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ وہ بیٹا جو میرا ہے فضل دین کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میرے پاس تمہاری کوئی نشانی نہیں رہی تھی، بس فضل دین ایک نشانی دے گیا تھا، جسے میں نے سینت سینت کر سنبھال سنبھال کر اتنا بڑا کیا۔ میں کہ زندگی کی آخری سانسوں پر جی رہی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے اندر جو پھوڑا بن گیا ہے وہ مجھے چند مہینوں سے زیادہ نہ جینے دے گا۔ میں اسے کس کے سہارے چھوڑ جاتی، اسے کون پالتا، وہ کس کے پاس رہتا؟ تم تو خود کسی اور کا بچہ پالنے پر راضی نہ تھے، لیکن تم اسے پالو گے، میرے بچے کو، میری آنکھ کے تارے کو۔ وہ تمہارا نام پائے گا، دنیا میں عزت سے رہے گا، دولت اس کی ہوگی، علم اس کا ہوگا، تمہارا پیار اس کا ہوگا۔ مجھے بس اور کیا چاہیے؟ صرف سکون سے بھری موت۔ باخداس فن، میں نے تم سے محبت کسی فائدے کے لیے نہیں کی تھی، بس محبت کی تھی، لیکن زندگی کی آخری سانسوں میں ملتا یہ آخری موقع میں نہیں گنوا سکتی تھی۔ مجھے معاف کرنا۔